बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। कुरान मजीद के तज़कियाती मुताले की इस नशिस्त में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा तरीका, जैसे कि आपको मालूम है, अब तक हमने जो इख्तियार किया है उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि कुरान मजीद के बाज़ वो अहम मकामात जिसमें तावील का एक बड़ा इख्तिलाफ हुआ है उनका मताला किया जाए, ताकि जो दो इस वक्त हमारे सामने अप्रोचेज़ हैं जिसके ज़रिए से कुरान को इंटरप्रेट किया जाता है, उसका आपके सामने एक जायज़ा और एक तज्ज़िया भी आ जाए। ज़ाहिर है, एक क्लासिकल हमारी अप्रोच है जिसके अंदर आम तौर से कुरान मजीद की जो इंटरप्रिटेशन है वो रवायात की बुनियाद पे की जाती है, और इसके साथ-साथ जो फ़राई अप्रोच है उसको भी हम पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से उसमें प्राइमेसी ऑफ द टेक्स्ट जिसे आप कहते हैं, यानी असल चीज़ है वो टेक्स्ट को समझना, उसकी लैंग्वेज को समझना, लिंग्विस्टिक्स के उसूलों से अपने आप को बाखबर रखना, और इसके साथ-साथ इस चीज़ का इदराक करना कि बुनियादी तौर पे कुरान इज़ अ लिटरेरी मास्टरपीस। ये एक शाहकार है, यानी एक अदबी शाहकार है, एक अदबी शाहपारा है, और अगर ये चीज़ हमारे सामने हो तो कुरान मजीद को अप्रिशिएट करना, उसकी लैंग्वेज को अप्रिशिएट करना और उसकी जो कंस्ट्रक्शंस हैं एंड द वे इट प्रेजेंट्स इट्स आर्गुमेंट्स, आपको बहुत आसानी हो जाती है। आज हम जिस सूरा को का तकाबुल से मुताला करेंगे, वो जैसा कि आपको मालूम होगा, वो सूरह लहब है। कुरान मजीद के बिल्कुल आखिर में ये सूरा आई है, और सूरह लहब अपनी नौइयत में एक मक्की सूरा है, और इसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन अबू लहब को का नाम लिया गया है, और दिस इज द ओनली इंस्टेंस जिसमें किसी भी फरीक का नाम लिया गया हो कुरैश में से और उसके हवाले से कोई गुफ्तगू की गई हो। लेकिन इसकी जो नौइयत है फ़ातिमा ज़ाद, जिस तरह से हमारे सोर्सेज में आई है, इसको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि जो दोनों अप्रोचेज़ हैं वो इस सूरा को कैसे इंटरप्रेट करती हैं। अगर मैं नटशेल में आपको बताऊं, इससे पहले कि हम इसका आगाज़ करें, ताकि आपका एक पर्सपेक्टिव बिल्ड हो जाए, आप उसके लिहाज से इस कंटेंट को देख सकें। जो हमारी क्लासिकल अप्रोच है वो बुनियादी तौर पे सूरह लहब को एक बद्दुआ मानती है, यानी ये बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ख़ास आप कह लें स्टेटमेंट के नतीजे में, जो भी हम आगे डिस्कस करते हैं, वो ये कहते हैं कि अबू लहब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बद्दुआ दी, बल्कि कर्स किया, एक लिहाज से लानत की, और उसके जवाब में मुसलमानों के जज्बात को अपील करने के लिए अल्लाह ताला ने भी अबू लहब को कर्स किया और अबू लहब पे लानत की। तो ये वो पूरे का पूरी अप्रोच है कि जो हमारे क्लासिकल स्कॉलर्स ने ज़्यादातर इख्तियार की है, और इसके बरक्स जो फ़राई स्कॉलर्स हैं, जब उन्होंने इस सूरा को देखा तो ज़ाहिर है उनका जो सूरा को देखने का जो तरीका है, उसके अंदर ना सिर्फ ये कि सूरा की जो अपने अंदर का जो दर-ओ-बस्त है उसको देखते हैं, बल्कि इसके साथ-साथ सूरा जहाँ प्लेस हुई हुई है, उसके पेशो-अक़ब में जो सूरतें हैं और जो जिस चैप्टर में वो प्लेस हुई हुई है उसके मज़मून के लिहाज से अगर देखा जाए, तो फ़राही स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये बद्दुआ नहीं है, बल्कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक फ्यूचर की पेशन गोई है कि जिस शहर से उनको इस वक्त शहर बदर किया जा रहा है, वो मजबूर हैं कि मक्के को छोड़ के मदीने में जाएं, और अनकरीब वो वापस इसी शहर में आएंगे। मक्का जो है वो फतह होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे बड़ा दुश्मन है और उसके जो अवानो अंसार हैं, वो उनका जो जोर है, उनकी जो ताकत है, वो टूट जाएगी, वो हलाक हो जाएंगे, और गलबा जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को नसीब होगा। और ये प्रेडिक्शन उस जमाने में की जा रही है, ख्वातीन हज़रात, खास तौर से इसको पेश नजर रहना चाहिए कि जब बिल्कुल इसके कोई इम्कानात नहीं थे कि ये कोई मटीरियलाइज होगा। यानी ये जरूर है कि मक्की दौर में आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर लब्बैक कहते हुए उनके साथी बन रहे थे, लेकिन ये कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता था कि ये जो एक दावत बर्पा हुई है, ये जब एक दूसरे शहर जाएगी उसके बाद इतनी कुव्वत पकड़ लेगी कि पूरा अरब जो है उसके ज़ेर नगी आ जाएगा। तो ये दो पैरेलल अप्रोचेज हैं। यानी एक अप्रोच ये कहती है कि ये बुनियादी तौर पे एक बद्दुआ है, एक कर्स है जो अबू लहब पे की गई, जिसके बरक्स दूसरी अप्रोच ये कहती है कि बद्दुआ नहीं है, बल्कि ये असल में फ्यूचर के कुछ इवेंट्स की प्रेडिक्शन है। तो प्रेडिक्शन और बद्दुआ को अगर आप इस बुनियादी अप्रोच को सामने रखेंगे, तो अब हम इसकी अज्जा की तरफ बढ़ेंगे, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है इसको रियलाइज करना कि ये इन दोनों की जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो फर्क है। यानी बद्दुआ के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं और बद्दुआ के पहलू से जो इंटरप्रिटेशन है वो एक मुख्तलिफ तस्वीर पेश करती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की भी और उनके तरीका
دعوت کی بھی، ان کی جو پریچنگ انڈیور ہے اس کا بھی. اور جب یہ آپ اس کو رکھ کے دیکھتے ہیں ایک پروڈکشن کے معاملے میں تو آپ اس کو بالکل ایک اور انداز سے دیکھیں گے. ابھی شاید ہم نے پچھلے ہفتے سورہ کوثر جب اسٹڈی کی تو وہاں پہ بھی یہ بات آئی تھی سامنے کہ یہ جو انا شانیہ کا هو الابتر ہے کہ تمہارا دشمن ہی جو جڑ کٹا ہوگا، یہاں بھی اشارہ اصل میں اسی ابو لہب کی طرف ہے جس کو اس سورہ میں نام لے کے نمایاں کر دیا گیا. اور یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ کہ جو آپ کو اس وقت شہر سے نکال رہے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ایسے نبی ہیں جنہوں نے آپ کی اختراع پیدا کی ہے، ایک نیا دین پیش کیا ہے، یہ عنقریب ختم ہو جائے گا، ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، ان کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا. تو یہ اسی سے جب آگے بات بڑھی ہے سورہ، آپ کو معلوم ہے فوراً بعد سورہ فتح ہے جس میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ نصر بلکہ کہنا چاہیے، جس میں یہ بتایا گیا کہ نہیں یہ فتح بھی ہوگی اور مکہ بھی کانکر ہوگا. اسی طرح سے پورے کے پورے عرب کے اندر یہ دین جو ہے وہ پھیل جائے گا. اور یدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ سورہ کوثر کے فوراً بعد سورہ کافرون، اس کے بعد سورہ نصر اور پھر سورہ ابی لہب. تو یہ اس طرح سے ان کی جو ایک گریجول ارتقا ہوا ہے مضمون میں، وہ بھی اسی سے واضح ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس میں یہ اہمیت تھی اس چیز کو کہ قریش جو کہ کعبہ کے متولی ہیں، جو کعبہ کے کسٹوڈینز ہیں، چونکہ وہ اس کے خائن ثابت ہوئے تھے، کس وجہ سے انہوں نے اس کی جو کسٹوڈین شپ کو آنر نہیں کیا تھا، تو they were actually dislodged from this position. یہ اس پس منظر کو آپ سامنے رکھیے اور اب ہم سورہ کا مطالعہ بھی شروع کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے اس سورہ کے اندر جس چیز کو ہم نے ابھی ڈسکس کیا یہ کس طرح سے انکارپوریٹ ہو رہی ہے. اوکے، so we start off. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. یہ سادہ اس کا آپ نے ٹیکسٹ پڑھا. آپ یہ دیکھیے. I'll just read out the translations as has been put forth by مفتی محمد شفیع صاحب، جو ظاہر ہے کہ ہمارے کلاسیکل اسکالرس کے ایک نمائندہ اسکالر ہیں. وہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ٹوٹ گئے ابی لہب کے ہاتھ اور ٹوٹ گیا وہ آپ، کام نہ آیا اس کو اس کا مال اور نہ جو اس نے کمایا، اب پڑے گا دیگ مارتی آگ میں، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ میں، اور اس کی جورو جو سر پر لیے پھرتی ہے ایندھن، اس کی گردن میں رسی ہے مونج کی. تو نہیں، وہ جو کھجور کی جو بٹی ہوئی رسی ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ استاد امین احسن اصلاحی نے اس کا ترجمہ جو کیا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہوا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ خیر جو اس نے کمایا. یہ شعلہ رو اب شعلہ زن آگ میں پڑے گا. شعلہ رو وہی مطلب ہے چمکتی ہوئی ہے، بہت گوڑا چٹا تھا، تو یہ شعلہ رو سے مراد یہی ہے کہ اس کی جو بہت فیئر کلر تھا، تو جو جس طرح سے وہ اصفر رنگ کا تھا، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ جو ایک گولڈن کلر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جس طرح سے اس کا اپنا چہرہ بہت زرد اور گولڈن تھا، اب وہ ایسی آگ میں پڑے گا جو شعلہ زن ہے، جو اسی طرح کی گولڈن آگ ہے. اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی وہ دوزخ میں اپنے لیے ایندھن ڈھونڈ رہی ہوگی، اس کے گلے میں موٹی بٹی ہوئی رسی ہوگی. تو یہ ہے خواتین حضرات بنیادی طور پہ اس کا ترجمہ. آپ یہ دیکھیں کہ ترجمے سے آپ کو شاید بہت زیادہ یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیا فرق ہے جو اس سے مراد لیا جا رہا ہے، لیکن جیسے جیسے ابھی ہم اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ there is a world of difference in the interpretation. پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پیش کروں اس بات کو کہ جو ہمارے کلاسیکل اسکالرز ہیں، جیسے میں نے ابھی شروع میں تعارف کروایا، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ قرآن مجید نے ابو لہب کو اور اس کی بیوی کو بددعا دی ہے، کرس کیا ہے. کیوں کیا ہے کرس؟ اس کے بارے میں وہ یہ ایک شان نزول بیان کرتے ہیں، ایک ایکویژن آف ریولیشن بیان کرتے ہیں کہ پس منظر میں یہ واقعہ ہوا تھا جس میں ابو لہب نے اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرس کیا تھا. اس کے جواب میں یہ سورہ اتری جس نے جواباً کرس کیا. تو میں یہ چاہتا ہوں آپ کو پڑھ کے سنانا مفتی شفیع صاحب کی جو تفسیر ہے اس کے اندر سے، یہ آپ کی اسکرین پہ بھی آ جاتا ہے. جی تو آپ یہ دیکھیں شان نزول کی جگہ جو عنوان ہے میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ صحیحین میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جو رشتہ داروں ہیں آپ ان کو وارننگ دیں، ان کو آپ خبردار کریں. یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے قبیلہ قریش کے لوگوں کو آپ نے آواز دی. یعنی وہی کوہ صفا، یہ وہی ہے صفا اور مروہ جہاں پہ آپ صحیح کرتے ہیں، یہ صفا کی یہ وہی پہاڑی ہے. کہا جاتا ہے کہ اس پہ چڑھ گئے
اور یہ انذر عشیرتک الاقربین ہے، یہ قرآن مجید کی آیت. اس میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو قریبی خاندان والے ہیں سب سے پہلے آپ ان کو ڈرائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری محسوس کی کہ اگر قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی فیملی کو، اپنی ٹرائب کو خبردار کرنا ہے، تو کوہ صفا پہ وہ چڑھے ہیں اور انہوں نے پھر قبیلہ قریش کو اس حکم کی تعمیل میں آواز لگائی. اور بعض روایات میں ہے کہ یا صباح کہہ کر بنی عبد مناف اور بنی عبد المطلب وغیرہ کے نام کے ساتھ آواز دی. روایت میں آئے گا یہ سارے کے سارے جو میجر ٹرائبس تھیں خود قریش کے اندر، آپ کہہ لیں جو سب ٹرائبس تھیں، ان سب کے نام لیے کہ آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح آواز دینا، یہ جو ہے نا یا صباح، یہ ایکچولی ان کا ایک نعرہ تھا کہ جو جب غارت کری ہوتی تھی یا کوئی اہم معاملہ ہوتا تھا اس موقع پہ وہ یہ زور سے اعلان کرنے کے لیے ایک ورڈ زور سے پکارتے تھے، یا صباح. اس کا مطلب ہے کہ کوئی something is in danger. It was like a sign of danger. یہ جیسی پکار آتی تھی کہیں سے بھی تو لوگ ایک دم سے اپنے کاموں کو چھوڑ کے متوجہ ہو جاتے تھے کہ there is an announcement which is going to be made. اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے آواز لگائی تو سب قریش جمع ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن تم پر چڑھ آیا ہے اور صبح شام میں سے تم پر ٹوٹنے والا ہے تو کیا آپ لوگ میری تصدیق کریں گے؟ اچھا، تو سب نے یک زبان ہو کر وہاں تصدیق کی اور کہا ہاں جی ہم ضرور کریں گے. پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ ایک عذاب شدید جو شرک اور کفر پر اللہ کی طرف سے مقرر ہے یہ تم پر آنے والا ہے. اس کے جواب میں ابو لہب نے کہا تبا لکا الہٰذا جمعتنا، لعنت ہو تیرے پہ یا ہلاکت ہو تیرے پہ، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ اور وہ آپ کو مارنے کے لیے اس نے ایک پتھر بھی اٹھا لیا اور اس کے جواب میں یہ سورہ نازل ہوئی. تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جیسے کہ یہ روایت میں نے آپ کو اس کا صرف ترجمہ سنایا ہے، آپ تبری میں دیکھیں گے، ابن کثیر میں دیکھیں گے تو آپ کو بہت تفصیل سے روایت مل جائے گی، لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا کہ بھئی آپ نے اپنی ٹرائب کو سب سے پہلے وارن کرنا ہے، تو آپ نے وہ محسوس کیا کہ دس از سم تھنگ وچ از مائی ریسپانسبلٹی. جب انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ مجھے سچا جانتے ہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سب لوگوں نے کہا ہاں بالکل، ہم یک زبان ہو گئے، کہا کہ وی ایکسیپٹ دیٹ، کبھی آپ جھوٹ نہیں بولیں گے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم یہ سچا مانتے ہو پھر میں یہ بتانے لگا ہوں کہ تم پہ جو تم اس وقت جس سچویشن میں ہو، تم اللہ سے شرک کر رہے ہو، اس کا انکار اس طرح سے کر رہے ہو، تو تم پہ ایک بڑا عذاب آ سکتا ہے. تو ابو لہب اور اس کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ کوئی بہت بڑی خبر ہے جو، کیونکہ انہوں نے یا صباح کا نعرہ لگایا ہے تو we'll be breaking some news about it. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مطلب ایک ایسی فیوچر کی بات کر رہے ہیں جو ان کے خیال میں ایک بلف تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے، الہٰذا جمعتنا، کیا اس بات پہ یہ gathered all of us اور ہمیں اپنے کام چھوڑے بلایا ہے؟ تبا لکا، آپ پہ لعنت ہو، آپ پہ ہلاکت ہو، اور we are not going to accept what you are saying. یہ جو تبا لکا کے جو ورڈز ہیں خواتین حضرات، تبا لکا کا مطلب عربی زبان میں ہے ڈیتھ بی ٹو یو، لعنت ہو تجھ پہ، ہلاکت ہو تجھ پہ، یہ سارے اس کے مطالب ہیں. تو اس کے جواب میں پھر سورہ ابو لہب جو ہے، سورہ ابو لہب اتری ہے، کیونکہ اس کے بھی الفاظ میں دیکھیں نا تبت یدا ابھی آتا ہے، یعنی یہاں ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ تبا لکا، ناس ہو تیرا. اور اس کے جواب میں قرآن نے بظاہر جیسے کہ یہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو لہب تیرا ناس ہو، یعنی تو پیغمبر کو ناس کہہ رہا ہے، ستیہ ناس تیرا ہو. یہ ایسے ہے جیسے ترکی بدرکی ٹٹ فور ٹیٹ جواب دیا گیا ہے. تو یہ ہے جس کی جو پروسیڈنگ ہے. اچھا، میں اب آپ کے سامنے تھوڑا سا اور اس کی تفصیل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ہے بڑا اہم مقام. مفتی صاحب نے تو اس کو سمرائز کر دیا ہے. استاد مودودی نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں اس پہ کچھ اور تفصیلات بھی بیان کی ہیں جو آپ لوگوں کے لیے انٹرسٹنگ ہوں گی، کیونکہ دیکھیے وہ یہ امیڈیٹ کاز بنی ہے کرس کرنے کی. امیڈیٹ کاز کا کیا مطلب ہے کہ جب ان کو بلایا گیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی ایک کسی وقت بھی عذاب آ سکتا ہے، لیکن اس کے پس منظر میں کچھ اور معاملات بھی ابو لہب کرتے چلے جا رہے تھے. تو یہ ایک اس کا ایکسٹریم سچویشن تھی کہ اٹ واز دی اینڈ پوائنٹ واز کہ انہوں نے جب کوئی صفا پہ چڑھ کے ان کو پکارا اور بلایا تو یہ جواب دیا گیا. لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے انسٹنسز پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں جس کے نتیجے میں یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی ہمارے کلاسیکل اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو ایک تو یہ معاملہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور معاملات جو ابو لہب سے سر انجام دیے جا رہے تھے یا ابو لہب کر رہے تھے، اس کے نتیجے میں ایک مسلسل اللہ تعالیٰ جو تھے وہ ضبط بھی کر رہے تھے، اور مسلسل جو مسلمان بھی تھے وہ ضبط کر رہے تھے. لیکن دس بروک دا بیریئرز ایز دے سے. اب میں آپ کے سامنے چند چیزیں ہیں جو مودودی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، وہ میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. میرے خیال ہے میں نے یہاں پہ بھی شیئر کی ہوئی ہیں. یہ آپ سیکنڈ پیراگراف سے دیکھیے، میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں.
مکہ میں ابو لہب حضور کا قریب ترین ہمسایہ تھا. اب دیکھیے یہاں یہ پوری ایک، کیونکہ اس کے پیچھے ایک ہے نا ایک ہول اینیکڈوٹ، اس کو آپ ذرا غور سے سنیں. مکے میں ابو لہب حضور کا قریب ترین ہمسایہ تھا. دونوں کے گھر ایک دیوار کے بیچ واقع تھے، یعنی there could have been a more closer neighbor. اس کے علاوہ وہ حکم بن عاص جو کہ مروان کا باپ، عقبہ ابن معیط، عدی بن حمرا اور ابن الاسداء الحزلی بھی آپ کے ہمسائے تھے. یہ سارے جو تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیبرز ہیں. یہ لوگ گھر میں بھی حضور کو چین نہیں لینے دیتے تھے. آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ اوپر سے بکری کا اوج آپ پر پھینک دیتے تھے. کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تو یہ ہنڈیا پہ بلاوزت پھینک دیتے. حضور باہر نکل کر ان لوگوں سے فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ ابو لہب کی بیوی جو ہیں وہ ام جمیل جو حضرت ابو سفیان کی بہن ہیں، ان کا تو یہ مستقل وتیرہ تھا، انہوں نے اختیار کر رکھا تھا کہ رات کو آپ کے گھر کے دروازے پر جا کر خاردار جھاڑیاں خاردار کا مطلب ہے کانٹوں والی، ڈال دیتی تھی تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے نکلیں تو کوئی کانٹا ان کے پاؤں میں چپ جائے. یہ انہوں نے کہا ہے کہ بہقی اور ابن ابی حاتم اور ابن جریر، یہ سارے ظاہر ہیں جو مورخین ہیں زیادہ تر اور کچھ محدثین بھی ہیں، ان سے انہوں نے خلاصہ بیان کیا. اب ذرا آگے چلیے. کہتے ہیں کہ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھیں. نبوت کے بعد حضور نے اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو. چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی. اور عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ ایک روز حضور کے سامنے اس نے کہا النجم اذا ہوا، اور یہاں سے لے کے جو آگے آیت تک آتا ہے نا کہ الذی دنا فتدلّا، کا تو انکار کرتا ہے، انکار کرتا ہوں. اور یہ کہہ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھوک پھینکی، یعنی تھوکا ان کی طرف. حضور نے فرمایا خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے. اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا. دوران سفر میں ایک ایسی جگہ قافلے میں نے پڑاؤ کیا کہ جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ رات کو درندے آتے ہیں. ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو، کیونکہ مجھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا خوف ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی تھی نا کہ بھئی تم پہ کتے پڑے ہیں، اپنے کتوں کو مسلط کرو، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی تھی. اب ان کو ڈر پیدا ہو گیا کہ واقعی ان کی بات سچی نہ ثابت ہو جائے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس پر قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف اپنے اونٹ بٹھا دیے، یعنی انسرکلڈ بائی دوز کیملز، اور پڑھ کر سو رہے. رات کو ایک شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے سے گزر کر اس نے عتیبہ کو پھاڑ کھایا. اور یہ پھر وہ ایک جو ہسٹوریکل بکس ہیں، الاستیاب ابن عبد البر کی ہے، اسی طرح سے الاصابہ ابن حجر کی ہے، دلائل النبوہ ابو نعیم کی ہے، ان سب کی جو کتابوں سے انہوں نے یہ سمرائز کر کے بتایا ہے کہ یہ ایسے دیکھیں بیان ہوا ہے. روایات میں اختلاف ہے کہ بعض راوی طلاق کے معاملے کو اعلان نبوت کے بعد کا واقعہ قرار دیتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جب سورہ نازل ہوئی اس کے بعد اوپر آیا نا کہ انہوں نے کیونکہ ان کی بیٹیوں کی شادی تھی، ان کے ساتھ ہوئی تھی عتبہ اور عتیبہ سے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جب تک تم ان سے طلاق نہ دے دو گے، اپنی بیٹیوں کو الگ نہیں کر لو گے، تو مجھ سے تمہارا ملنا حرام ہے. He had forced them to divorce. اچھا، اس کے بعد دیکھیے کہ اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ ابو لہب کا لڑکا عتبہ تھا یا عتیبہ، لیکن ظاہر ہے یہ تو ڈزنٹ میٹر کہ عتبہ ہے عتیبہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہے کہ فتح مکہ کے بعد عتبہ نے تو اسلام قبول کر کے دست مبارک پر بیعت کر لی، اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ اصل میں وہ عتیبہ ہوگا، عتبہ تو ہو نہیں سکتا. اب تھوڑا سا اور آگے پڑھ لیتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے ہمارے کلاسیکل اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک لعنت کا جملہ ہے، یہ کیوں ہے اور کہ پس منظر میں کیا چیز ہے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس کے خود سے نفس کا حال یہ تھا کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے، یہ ذہن میں رکھیے کہ ابو لہب جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، مطلب یہ سے کہتے ہیں نا کہ سگے ان کے پیٹرنل انکل ہیں، دور کا رشتہ نہیں ہے. تو جب ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی خوشی وہ دوڑا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد بے نام و نشان ہو گئے. اور اس کی اس حرکت کا ذکر ہم سورہ کوثر کی تفسیر میں کر چکے ہیں، وہی انا شانیہ کا ہو لفتر کے تحت یہ بات ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اچھا، اب آگے دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں بھی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے، یہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روکتا. ربیعہ بن عباد الدیلی یہ بیان کرتے ہیں کہ میں 9 عمر تھا جب اپنے باپ کے ساتھ ذوالمجاز کے بازار میں گیا. وہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کہہ رہے تھے لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فلاح پاؤ. اور آپ کے پیچھے پیچھے ایک شخص کہتا جا رہا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ دین آبائی سے پھر گیا ہے. یعنی یہ دیکھیے یہ اس کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں. اور
اور ان سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے. گویا کہ ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، ان کے پیچھے پیچھے اس روایت کے بقول ابو لہب اس کو ایک لحاظ سے ڈسکلیم کر رہے تھے. دوسری روایت میں انہی حضرت ربیہ سے یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک ایک قبیلے کے پڑاؤ پر جاتے اور فرماتے اے بنی فلاں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹینڈرڈ طریقہ تھا بتانے کا. تم میری تصدیق کرو، میرے ساتھ دو، کیونکہ میں وہ کام پورا کروں گا جس کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا. آپ کے پیچھے پیچھے ایک اور شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے اے بنی فلاں، تم لات کو اور عزا سے یہ تم کو لات اور عزا سے پھیر کر اس بدعت اور گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے جسے یہ لے کر آیا ہے. اس کی بات ہرگز نہ مانو اور اس کی پیروی نہ کرو. میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ان کے چچا ابو لہب ہے. تو یہ خود روایات میں آ رہا ہے کہ جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کو پیش کرنے کے لیے جاتے وہاں پیچھے پیچھے وہ ان کے پاس ساتھ جاتا، اور جو وہ بات کہتے ان کی نفی میں وہ کہتا. اور اس کی وجہ خواتین حضرات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کی اپنی فیملی کے لوگ آپ کو ڈسون کرتے، چچا کا جو رتبہ تھا قبائلی معاشرے میں، آپ ذہن میں رکھیے، وہ شاید ہمیں آج اپنی جو اس وقت کی فیملی لائف ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن ٹرائبل لائف کے اندر چچا واز ورچولی دا فادر اف ناٹ ایون کلوزر ایٹ ٹائمز. تو اگر چچا اس طرح سے جب اپنے بھتیجے کی بات اس طرح سے ٹالے گا یا اس طرح سے رد کرے گا تو دس ایکچولی اسپوک اے لاٹ آن بہاف آف دیٹ پرسن. تو اس وجہ سے اس کو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ یہاں تک اس کمیونٹی تک پہنچ گیا تھا، جس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھے اور انہوں نے ان کو پکارا کہ بھئی میں آپ کو ایک سچی خبر دے رہا ہوں، اس کے جواب میں ابو لہب نے پھر کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھلی طور پہ لعنت کرنی شروع کر دی. اچھا، اور مزید دیکھیے پھر ایک اور ہے کہ طارق بن عبداللہ المحاربی کی روایت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے جاتے تھے کہ لوگوں لا الہ کہو فلاح پاؤ گے، اور پیچھے ایک شخص جو آپ کو پتھر مار رہا تھا. یعنی یہاں پہلے تو پچھلی روایتوں میں یہ ہے کہ he was just disclaiming what the prophet was preaching. یہاں اس نے پتھر مارنے شروع کر دیے تھے، یہاں تک کہ آپ کی ایڑیاں خون سے تر ہو گئی اور وہ کہتا جاتا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ مانو. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کے چچا ابو لہب. اچھا، نبوت کے 7ویں سال، یہ ہم اب آخری پیراگراف کی طرف آ رہے ہیں. نبوت کے 7ویں سال جب قریش کے تمام خاندانوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کا معاشرتی اور معاشی مقاطعہ کیا اور دونوں خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر ثابت قدم رہتے ہوئے شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے، تو تنہا ابو لہب تھا جس نے اپنے خاندان کا ساتھ دینے کے بجائے کفار قریش کا ساتھ دیا. یہ اس کے مزید جرائم اب بیان ہو رہے ہیں. یہ مقاطعہ، یعنی مقاطعہ کو پتہ ہے ان کی جو ایک لحاظ سے ایک سوشل بوائکاٹ، اکنامک بوائکاٹ جو تھا شیب ابی طالب میں جب ان کو محصور رکھا گیا وہ کیا گیا. اور جو ابو لہب ہیں انہوں نے پھر قریش کا ساتھ انہوں نے یعنی دوسرے لوگوں کا ساتھ دیا کفار قریش کا، نہ کہ اپنی ٹرائب کا. اچھا، یہ مقاطعہ 3 سال تک جاری رہا اور اس دوران میں بنی ہاشم اور بنی مطلب پر فاقوں کی نوبت آ گئی. مگر ابو لہب کا حال یہ تھا کہ جب مکہ میں کوئی تجارتی قافلہ آتا اور شیب ابی طالب کے محصورین میں سے کوئی خوراک کا سامان خریدنے کے لیے اس کے پاس جاتا تو یہ تاجروں سے پکار کر کہتا کہ ان سے قیمت مانگو کہ یہ اتنی قیمت مانگو کہ یہ خرید نہ سکیں، اتنے زیادہ ان سے پیسے مانگو کہ یہ خرید نہ سکیں، تمہیں جو خسارہ ہوگا میں پورا کر دوں گا. چنانچہ وہ بے تحاشا قیمت طلب کرتے اور خریدار بیچارہ اپنے بھوک سے تڑپتے ہوئے بال بچوں کے پاس خالی ہاتھ پلٹ جاتا. پھر ابو لہب انہی تاجروں سے وہی چیز بازار کے بھاؤ خرید لیتا. اور یہ بتایا کہ دیکھیے یہ ابو لہب جو تھے، یہ ان کی یہ پوری تفصیل جو ہے یہ طبقات ابن سعد میں بیان ہوئی ہے، یہ سیرت ابن ہشام میں بیان ہوئی ہے. اب یہ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس شخص کی یہ حرکات تھیں جن کی بنا پر اس سورہ میں نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے. یعنی جس چیز کو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پس منظر سے دیکھ لیں کہ یہاں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بیکاز آف آل دیز تھنگز دیٹ ہی وڈ ڈو، یہ کہا گیا کہ دیکھیے اس درجے میں یہ ایک ناہنجار کام انہوں نے کیا کہ پتھر مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بددعا طریقے سے دی ان کو، پھر جب شیب ابی طالب میں وہ محصور رہے تو یعنی دیر واز اے ہول سیریز آف ایکٹس آف پرسیکیوشن جس میں انہوں نے اپنے بھتیجے کو مبتلا کیا، ان کے خاندان کو مبتلا کیا. تو دس واز انف ٹو انریج دی آلمائٹی. لیکن وہ جو آخری واقعہ ہوا وہ کوہ صفا پہ جب چڑھ کے یہ سارا معاملہ کیا تو دیٹ ایکچولی جسے کہتا ہے نا کہ سیلڈ دیئر فیٹ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم میرے پیغمبر کو
लानत कर रहे हो तो उसके जवाब में मेरी तरफ से भी लानत सुन लो। ये मैंने आपको पस मंज़र इसलिए बताया है कि अब मैं आपके सामने दूसरी तस्वीर पेश करना चाहता हूँ इस आयत के बारे में, जो इंटरप्रिटेशन है, जो दिस इज़ मोर बेस्ड ऑन लैंग्वेज, जिसमें उस्ताद हमीदुद्दीन फराही ये कहते हैं कि अरबी ज़बान में जिस तरह से तब्बल लका के वर्ड्स आए हैं, अ, उनको अगर आप सही समझ लें तो इसमें सिरे से लानत की ही नहीं गई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अपना वतीरा था लानत करने का, वो पूरे का पूरा मक्की दौर से खाली है। हत्ता कि यूं देखिए कि ताइफ जो है वो सबसे कठिन सफर था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का। जितनी ज्यादा ताइफ के सफर में प्रोसिक्यूशन उनकी हुई, पूरे के पूरे मक्की दौर में शायद ही ना हुई हो। उस मौके पे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को दुआ दी है, बददुआ नहीं दी। और उनका जो पूरे का पूरा तरीका रहा है वो अकोमोडेट करने का और खुदावंद ताला से उनकी हिदायत तलब करने का था, और कभी भी उन्होंने बददुआ के जवाब में बददुआ नहीं दी। और पूरे की पूरा उनकी जो सीरत है वो यहाँ से हम गेज कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ये तो सारी हैं एडिशनल बातें, बिकॉज ये तो ज़ाहिर है कि हिस्ट्री में रिपोर्ट हुआ है। वो कहते हैं अब लिंग्विस्टिकली मैं आपको चाहता हूँ ये समझाऊं कि ये जो तब्बत यदा है, ये नहीं कहा गया तब्बल ले अबी लहब, यानी तब्बा का जो वर्ड है, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ी सी अरबी आपको बता देता हूँ। मतलब इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, आप अप्रिशिएट कर लेंगे। ये जरा टेक्स्ट देखें ना इस सूरा का, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम क्या इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो वर्ड्स है ना, ये है तब्बत यदा अबी लहब, यानी इसका तर्जुमा ये है कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए, और तब्बा और वो भी हलाक हुआ। अच्छा, ये एक और मुहावरा है, एक लफ्ज है, और एक है तब्बल लका, मैं कहूं कि तेरे पे नास हो, तेरे पे लानत हो। तो उसके अंदर कभी जो यद का वर्ड है, ये जो हैंड्स का वर्ड है, कभी ऐसे नहीं आएगा। यानी ये जो मुहावरा है बेसिकली, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अबू लहब ने जो कुछ कहा था, वो क्या कहा था? तब्बल लका, लानत हो तेरे पे। ये तो वाकई लानत का कलमा है। लेकिन कुरान ने जवाब में लानत नहीं की है, इसलिए कि कुरान ने ये नहीं कहा कि तब्बल ले अबी लहब, लानत हो अबू लहब पे, बल्कि कहा गया कि तब्बत यदा अबी लहब। तो अरबी जबान में, हिब्रू जबान में और बहुत सारी जबानों में जब ये कहा जाता है कि उसके दोनों हाथ टूट जाएं, तो यहाँ कहीं पर भी किसी भी किस्म की कोई लानत इन्विजिज ही नहीं होती, कोई लानत वहां पे मौजूद ही नहीं होती। बल्कि वहां मारूफ तरीके पे जब आप ये कहते हैं कि फलां के दोनों हाथ टूट गए, फलां जो है वो बिल्कुल बेदस्तो बाजू हो गया, वहां असल मुराद ये कहने की है कि उसके जो अवानो अंसार हैं वो खत्म हो जाएंगे। यानी यद से मुराद, हैंड से मुराद, जैसे आप कहते हैं ना कि फलां मेरा दायां हाथ है, फलां मेरा दस्त रास है। तो दस्त बेसिकली किस लिए बोला जाता है? आपकी सपोर्ट के लिए, ऐसे है ना, आपकी हेल्प के लिए। तो ये जब कहा गया कि तब्बत यदा अबी लहब कुरान मजीद ने, तो ये लानत का कलमा सिरे से ही नहीं है। ये तो ये कह रहा है कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए। मतलब क्या है? अबू लहब के जो अवानो अंसार थे, अबू लहब के जो सपोर्टर्स थे, वो खत्म हो गए, वह तब्बा, और वो खुद भी हलाक हुआ। और ये भी जहन में रखिए ख्वातीन, जो मैं इससे पहले आपको कई दफा बता चुका हूँ कि पास्ट टेंस में अरबी ज़बान में बाज़ दफा जो वर्ड्स बोले जाते हैं एक फ्यूचर इवेंट के लिए, क्योंकि ये तो अबू लहब के साथ अभी होना है ना, तो वो क्यों बोले जाते हैं पास्ट टेंस में? जब किसी इवेंट की सर्टेनिटी की तरफ इशारा करना हो, व्हेन यू आर बीइंग टोल्ड कि भाई समथिंग हैज गॉट टू हैपन, इट इज एज इफ इट हैज ऑलरेडी हैपेंड, यू स्पीक ऑफ इट इन द पास्ट टेंस। तो ये जैसे हमने पहले पढ़ा पिछले हफ्ते कि हमने आपको कौसर अता कर दी, बैतुल्लाह अता कर दिया, हालांकि वो उसको अता होना था, ये तो उसकी पेशन गोई है, लेकिन उसको किया गया पास्ट टेंस में इन ऑर्डर टू पोर्ट्रे इट्स सर्टेनिटी। तो बिल्कुल ऐसे ही कहा गया कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, यानी अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो खुद भी तबाह हुआ। गोया कि ये पेशन गोई है कि अबू लहब जो इस वक्त मक्के में ज़ाहिर है सरदारों की जगह पे था, और उसकी जो हैसियत थी वो आपको मालूम है कि वो जिस दर्जे में थी कि ही वाज एक्चुअली वर्चुअली द रूलर, और वही था जिसके कब्जे में बैतुल माल था मक्के में बैतुल्लाह का। तो वो ही बेसिकली करता धरता था, और उसी के बारे में कुरान मजीद के बहुत इशारात हैं। तो ये उसके बारे में पेशन गोई की गई है। फिर उसके बाद उस्ताद फराही ने एक और काम किया। मैं ये अर्ज करता हूँ कि उस्ताद हमीदुद्दीन फराही ने सूरह लहब की तफसीर अपनी की हुई है, वो उनकी मजमूआ तफासिर में शामिल है। मैं तो आपको उसमें से कुछ हिस्से जो हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, वो बता रहा हूँ, वरना एक्चुअली उर्दू में उसका तर्जुमा हो चुका हुआ है, आपको जरूर आपको मौका हो तो उसको आप पढ़ भी लें। उसका खुलासा उस्ताद अमीन इस्लाही उनके शागिर्द हैं, उन्होंने भी अपनी तफसीर में कर दिया है। लेकिन एज आई सेड, यहाँ मकसद ये है कि उनकी वो जो लिंग्विस्टिक अप्रोच है, उसका पहला नुक्ता मैं आपको बयान कर दूं। यानी अब तक की जो बात हुई है वो क्या है कि तब, यानी हमारे जो क्लासिकल स्कॉलर्स ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लानत की गई, उन पर कर्स किया गया, जिसके जवाब में ये सूरा उतरी जो जवाबन कर्स कर रही है।
یعنی ابو لہب نے کرس کیا، اس کے جواب میں کرس ہوا. سو اس کے جواب میں جو کلاسیکل اسکالرس کے اس اپروچ کے جواب میں ہمارے جو پرائی اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تبت کا ورڈ ہے، تبا کا جو ورڈ ہے، اگر تو یہ ایسے ہوتا نا کہ تبن لے ابی لہب، لعنت ہو ابی لہب پہ، پھر تو یہ بالکل ٹھیک تھا، پھر تو واقعی یہ لعنت بنتی تھی. لیکن قرآن نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ تبن لے ابی لہب. قرآن نے کہا ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں. اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں لنگوسٹکلی انہوں نے پھر ہیبریو سے ایک اقتباس بھی دیا ہے جو میں آپ کو اردو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. یہ جو ہے یہ ذوالکفل جو ہے، یعنی آپ کو معلوم ہے ان کا جو صحیفہ بائبل میں ہے، اس سے انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ قدیم جو عبرانی زبانیں ہیں، اسی طرح عبرانی زبان ہے، اور جو قدیم جو سامی زبانیں ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ اگر آپ غور کریں گے تو ہماری اپنی زبان میں بھی ہاتھ کا جو استعارہ یا کنایا ہے نا، جب کہتے ہیں نا کہ فلاں فلاں کا ہاتھ ہے، یہ اصل میں قوت کے لیے بولا جاتا ہے. اس میں کوئی لعنت کا جملہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ فلاں میرا ہاتھ ہے، فلاں میرا دست راست ہے، it all relates to one's support. اب یہ دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں، یہ صحیفہ ذوالکفل ہے، آپ بائبل میں سے کھول کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور یہ صحیفہ ذوالکفل جو ہے اس کا چیپٹر نمبر 3 ہے، اور اس کی آیت ہے آیت 20 اور 20 سے لے کے 22 تک. وہ کہتے ہیں کہ 11ویں برس کے پہلے مہینے کی 7ویں تاریخ کو یوں ہوا کہ خداوند کا کلام مجھے پہنچا. یہ اب ذوالکفل کہہ رہے ہیں، اور اس نے کہا اے آدم ذات، میں نے مصر کے بادشاہ فرعون کا بازو توڑا، اور دیکھ وہ باندھا نہیں جائے گا، اور دوا کی تدبیر کر کے اس پر پٹیاں کسی نے نہیں بنائیں گی، اور تلوار پکڑنے کے لیے مضبوط ہو. اس لیے خداوند یہوہ یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں مصر کے بادشاہ فرعون کا مخالف ہوں، اور یہ دیکھیں سنیں، اور اس کے بازوؤں کو جو اس پر زور ہے، جس پر اس پر زور ہے، جس پر اس کو ناز ہے کہ بھئی میرے دست ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے سپورٹرز ہیں، اسے ٹوٹا تھا اور توڑوں گا، اور اس کے ہاتھ سے تلوار گراؤں گا. یعنی I will break his، یعنی مراد یہ ہے کہ when you say you break his hands, it's not you going to cut his hands off, you amputate his hands. یہاں مراد وہی ہے کہ اس کے جو ساتھی ہیں جن پہ اس کو بڑا ناز ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. تو پھر استاد فرائی یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی طرح سے بھی نہیں مانا جا سکتا کہ یہ سورہ جو ہے یہ لعنت کے جواب میں مزید لعنت کر رہی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ابو لہب نے تو بے شک یہ کیا ہوگا، اس کا تو ہم ڈینائی نہیں کیا جا رہا کہ ابو لہب نے کیا کیا. یعنی استاد مودودی نے جو کچھ بات بیان کی ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی، اس سے پہلے مفتی شفیع کی، یہ ساری تاریخی روایات تو الگ سے اس کی محتاج ہے کہ دیکھا جائے کہ اس میں صحیح بات کتنی ہے. اس لیے کہ بہت ساری ایسی کلچری کتابوں میں بیان ہوئی ہیں جس کی ضرورت ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ جس درجے کے جملے اور جو ظلم ڈھائے گئے تھے واقعی یہ متحقق ہیں یا نہیں ہیں. لیکن چلیں برسبیل تنزل فار دا سیک آف ڈسکشن اگر یہ مان لیں ہم، یہ ساری باتیں ہسٹوریکلی ٹھیک ہیں، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کچھ کیا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے لعنت نہیں بالکل کی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ لعنت کے جواب میں یہ سورہ لعنت کر رہی ہے، بلکہ یہ سورہ صرف اتنی بات بتا رہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ زیادتی ان کو پتہ نہیں ہے کہ مستقبل میں تباہی ان کو آنی ہے، اور یہ ہیں جو جڑ کٹے ہیں، یہ ہے جن سے خانہ کعبہ کی جو کسٹوڈین شپ ہے وہ لے لی جانی ہے، اور اب ایک نئی امت کو ٹرانسفر ہوگی. یہ ہے وہ پس منظر. تیسری چیز خواتین حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں جو آنریفک ہے نا، آنریفک سمجھ لیں، یہ جو کنیت کہتے ہیں جس کو آپ، ابو لہب جیسے ورڈ ہے نا، ابو القاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے. ابو لہب جو ہے ان کا اصل نام تھا عبد العزا، یعنی ابو لہب کا جو اصل نام تھا وہ عبد العزا، عزا ان کا ایک بت تھا، تو یعنی اس بت کے بندے کے طور پہ وہ مشہور تھے. عبد العزا کا مطلب ہے عزا کا غلام، اور اس کی جو کنیت ہے وہ ان کی کنیت تھی ابو لہب. تو تیسری چیز لنگوسٹکلی استاد فرائی کہتے ہیں کہ دیکھیے عربی میں جب بھی کنیت استعمال کی جاتی ہے تو وہ کبھی بھی وہ ہمیشہ، بلکہ میں آپ کو ایگزیکٹلی ان کا پڑھ کے سناتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ملحوظ رہے کہ یہاں اس کا ذکر کنیت کے ساتھ ہوا ہے، یعنی ابو لہب کا ذکر کنیت کے ساتھ ہوا ہے، اور اہل عرب جب کسی کا ذکر کنیت کے ساتھ کرتے تو اس میں فی الجملہ احترام مد نظر رہتا ہے. یعنی وہاں پہ کوئی کسی بھی لحاظ سے کوئی کرس کا پہلو، کسی بھی لحاظ سے کوئی لعنت کا پہلو وہاں عربی زبان میں کبھی بھی کنیت کے ساتھ نہیں ہوتا، نام لے کے ہو جاتا ہے. جیسے ظاہر ہے کہ ہم اس کی بہت سارے اگزامپل دے سکتے ہیں، لیکن وہ تیسرا اس کا پہلو یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پہ اگر کوئی کرس کا معاملہ ہوتا تو یہ فی الجملہ یہ اگین اٹ از اگینسٹ لنگوسٹک پرنسپلس کے کنیت کو استعمال کیا جاتا. تو میں اگر آپ کو سمرائز کروں تو وہ 3 باتوں کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی اس سورہ کو اس مفہوم میں نہیں لیا جا سکتا کہ یہ اصل میں لعنت کے جواب میں ایک مزید لعنت کے طور پہ نازل ہوئی. ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی سیرت ہے، جو پورے کا پورا ان کا جو مکی دور جس سے گزرا، جہاں پہ ان کی
ان پر بھی تعذیب گزری بلکہ، اور ان کے ساتھیوں پر بھی تعذیب ہوئی. تعذیب کا مطلب ہے ان کو بہت سارا ہارم پہنچایا گیا، بہت سارا پروسیکیوشن کی گئی، لیکن ناٹ ونس، یعنی یہ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ تو ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کر. یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ہر جگہ آپ نے یہ دعا دی، لیکن ان کی منہ سے کبھی بد دعا نہیں نکلی مکی پیریڈ کے. یعنی یہ جب کبھی وہ سخت ورڈز آئے ہیں وہ اتمام حجت کے بعد، جب مکے سے وہ چھوڑ کے مدینے آئے ہیں، جب بہت سارے اور معاملات ہوئے ہیں، اس وقت تو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی موقع تھا، لیکن پورا مکی دور سے خالی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی کرس کیا ہو اس عظیم پروسیکیوشن کے باوجود. یہ ان کی جو ایک دلیل ہے، لیکن ان کی جو اصل دلیل ہے وہ یہی ہے کہ جو ورڈ ہے، جو لنگوسٹکلی ید کا ورڈ استعمال ہوا ہے، اور قرآن مجید میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ کوئی کرس کا جملہ ہی نہیں ہے سرے سے، بلکہ یہاں مراد اصل میں کیا ہے کہ اس کا زور ٹوٹ جائے، اس کے اوان و انصار، اس کے ساتھی جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور تیسری انہوں نے یہ بات بتائی کہ دیکھیے یہ جو آنریفک کے طریقے پہ یا جو کنیت سے جب نام کو مینشن کیا جاتا ہے تو پھر اس میں ہمیشہ ایک لحاظ سے احترام ملحوظ ہوتا ہے. اگر احترام ملحوظ ہوگا تو کبھی بھی ظاہر ہے کرس کو تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں اس میں شامل ہے. تو یہ ہے سٹارٹنگ اس سورہ کا ایک پورے کا پورا تعارف، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پہلا ہی اختلاف اوکیزن آف ریولیشن سے ہوا کہ یہ جو سورہ جس وجہ سے نازل ہوئی ہے اس کا کوئی تعلق ان کے بقول ان کی رائے میں کسی قسم کی لعنت سے نہیں. اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ جو دوسری چیز یہاں پہ اہم ہے خواتین حضرات، جس کو آپ کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا پڑے گا مجھے آپ کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ یہاں جو سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ یہ ابو لہب کے بارے میں جو یہ پیشن گوئی، اگر ہم اس کو مان لیں کہ یہ پیشن گوئی ہے کہ اس کو تباہ کر دیا جائے گا، تو یہ عملاً پھر پوری کیسے ہوئی ہے. تو استاد حمید الدین فراہی نے پھر اپنی تفسیر میں یہ بتایا کہ کیسے آپ یہ دیکھیے کہ بدر کے موقع پہ یہ واقعہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا یوم فرقان تھا. قرآن مجید نے اس کو یوم فرقان کہا، بلکہ قریش نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ جو اس بیٹل کو سروائیو کرے گا، the survival will be actually a proof of the fact that who is on the right. جو بھی جیتے گا وہ اصل میں حق پر ہوگا. تو یہ تھا جو قریش کا اپنا کلیم تھا. قرآن مجید نے کہا کہ یوم الفرقان ہے، یہ فیصلے کا دن ہے، یہی سب کچھ ہوگا. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جنگ بدر کے اندر قریش کی ساری قیادت، ساری اہم جو قیادت ہے وہ ماری گئی. یعنی ابو جہل ہیں، عتبہ ہیں، شیبہ ہیں، ربیعہ ہیں، جن کے بھی آپ بڑے بڑے لوگ ہیں، اس میں اکثر لوگ ہیں وہ اس جنگ میں کام آ گئے تھے. ایک جو فرد ہیں وہ ابو لہب ہیں who actually did not participate in the battle. اور ان کے بارے میں یہ تھا کہ انہوں نے اپنی کسی حبشی کو ان کو قرض دینا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے کہ اگر آپ مجھے قرض واپس نہیں کر سکتے تو میری جگہ پہ آپ جا کے جنگ لڑیں گے اور میں آپ کا قرض معاف کر دوں گا. تو ظاہر ہے کہ اس حبشی کے بارے میں تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا کیا فیٹ تھا، مارا گیا ہوگا جو بھی، لیکن ابو لہب نیور پارٹیسپیٹڈ ان دی بیٹل آف بدر. لیکن ہسٹوریکلی یہ پتہ ہے، سارے سورسز اس پہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کو پھر ایک خاص موقع پہ آ کے جب جنگ سے یہ لوگ واپس آئے ہیں، جن کو ایک عدسے کی بیماری ہے، عدسے کی خاص بیماری ہے جو چیچک کی طرح ہوتی ہے، بہت ہی لیتھل بیماری ہے. He was caught in that ailment and ultimately he died. اور چونکہ یہ کنٹیجیس ہے، یعنی ہاتھ یہ چھوت سے آگے ٹرانسفر ہوتی ہے، اس کے بچوں نے بھی ہاتھ نہیں لگایا اور کچھ لوگوں کو کرائے پہ بلا کے اس کو دفن کروایا. اور اس طرح سے وہ جو دشمن اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا، جس نے ایکچولی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تھی، اس کے بارے میں یہ پیشن گوئی پھر پوری ہو گئی. جو پیشن گوئی تھی نا، کیونکہ مکی دور میں کی گئی کہ جب مدینے میں سارا معاملہ ہوا کہ یہ اس کے جو ہیں اوان و انصار یہ ختم ہو جائیں گے. وہ اوان و انصار کون تھے؟ وہی قریش کی ساری قیادت. اور یہ خود بھی تباہ ہوگا. خود تباہ ہونے کا یہ واقعہ پورے کا پورا ہسٹوریکلی ثابت ہے کہ جنگ بدر کے فوراً بعد، although he did not take part in the battle, but he actually died of a very serious ailment right after that. اچھا، اس کے بعد ظاہر ہے اگلی بات تو بس سمپل سی ہے کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یعنی جو اس نے مال کمایا تھا، جو بھی اس کے پاس تھا وہ کام نہیں آیا، جو اس نے اعمال کیے تھے وہ بھی اس کے کام نہیں آئے. اور پھر یہ کہا کہ سیصلی نارا ذات لہب، یعنی اب جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شعلہ روح ہے، یعنی شعلہ روح کا مطلب اس کی گولڈن کاؤنٹننس تھی، ہی واز شائننگ گولڈن ان ہز کمپلیکشن. تو یہ کہا گیا کہ یہ اسی آگ میں ڈالا جائے گا جو ایسی ہی بالکل ڈیزل کرتی ہے. اور پھر ایک اضافہ کیا گیا، اس کی بیوی بھی ڈالی جائے گی. اب خواتین حضرات یہاں سے آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیوی کا جو ذکر آیا ہے وہ بھی اصل میں اس لیے آیا ہے کہ جو کام ابو لہب کرتا تھا وہ اس کی بیوی بھی کرتی تھی. یعنی ابھی آپ نے تذکرہ پڑھا نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے جب رات کو وہ سوتے تھے
तो कांटों बड़ी जो झाड़ियां हैं वो ला के वो बिछा देती थी, ताकि वो सुबह जब वो घर से बाहर निकले तो कांटा उनके पाँव में चुभे। तो वो दूसरी जो चीज है, वो कहते हैं कि ये जो अबू लहब को जो कर्स किया गया है वो तो किया गया है, इसके साथ साथ उसकी बीवी को भी कर्स किया गया है, क्योंकि यानी अगरचे उसको ये तो नहीं कहा गया, लानत का जुमला तो नहीं कहा गया, लेकिन उसका अंजाम जरूर बताया गया है कि ये अबू लहब भी जहन्नुम में पड़ेगा, और इसके साथ साथ इसकी बीवी भी जहन्नुम में पड़ेगी। और इसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो ये हैं कि सयस्ला नारन ज़ाता लहबिन वमरअतुहु हम्मालतल हतब। यानी ये एक और जगह है ख्वातीन हज़रात जहाँ पे तावील में और तफसीर में इख्तलाफ हुआ है, जो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। हम्मालतल हतब का जो मामला है, यानी इसका लफ्ज़ी तर्जुमा तो ये है जिसने उठाया हुआ है, हतब हतब कहते हैं ईंधन को, ईंधन उठाने वाली। लेकिन क्योंकि इसमें ये मसला पैदा होता है कि उम्मे जमील जो अबू सुफियान की बहन है और अबू लहब की वो बीवी हैं, वो तो अरब की ज़ाहिर है कि शहजादियों में से है, शी वाज लाइक अ प्रिंसेस। तो उनके बारे में ये कहना कि वो जंगल जाती थी और जंगल में से वो लकड़ियां उठा के लाती थी, ये कोई बेमहल सी बात लगती है। अब देखिए कि इसमें तावील का फिर क्या इख्तलाफ हुआ, थोड़ा सा इसको भी आप सुन लें। और ये कहते हैं कि जिस तरह अबू लहब को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त गैर और दुश्मनी थी, इसी तरह उसकी बीवी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईज़ा रसानी में मदद करती थी। ये अबू सुफियान की बहन बिनते हरब बिन उमैया है, जिसको उम्मे जमील की कुनियत से पुकारा जाता था। कुरान करीम में इस आयत ने बतलाया कि ये बदबख्त भी अपने शौहर के साथ जहन्नम की आग में जाएगी, और इसका एक हाल ये बताया कि वो हम्मालतल हतब है, जिसके लफ्जी माने हैं सोख्ता लकड़ियां लादने वाली। यानी लकड़ियां, जो कि ईंधन नहीं होता जो लकड़ी जलाते हैं आप ताकि आग जो है वो और भड़के, ये कहा गया कि ये उस तरह की खातून है। यानी आग लगाने वाली अरब के मुहावरात में चुगलखोरी के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो एक उन्होंने तर्जुमा ये किया कि हम्मालतल हतब का मतलब असल में आग लिटरली इस मफहूम में नहीं आता कि जिसमें आप कहते हैं ना कि फलां ने फलां लकड़ी को उठाया ताकि इसको जलाया जाए, बल्कि ये चुगलखोरी के मफहूम में आता है, क्योंकि चुगलखोरी में भी आप आग भड़काते हैं। तो एक उन्होंने तावील ये की है। फिर वो ये कहते हैं कि ये औरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ईज़ा रसानी के लिए चुगलखोरी का काम करती थी। वही बात इस आयत में अबू लहब की बीवी को हम्मालतुल हतब कहने की तफसीर अब ये बता रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, इकरमा और एक जमात ने मुफस्सिरीन ने यही की है कि ये चुगलखोरी करने वाली आदत खातून थी, और अपने हकीकी माने में इसको रखा है। और ये वजह ये बतलाई है कि ये जंगल से खारदार लकड़ियां लेके आती थी। यानी उन्होंने कहा इसके दो तर्जुमे किए गए हैं। एक तो तर्जुमा ये किया गया है हम्मालतुल हतब का कि ये चुगलखोरी करने वाली खातून थी, और दूसरा तर्जुमा ये किया गया है कि ये जंगल से खारदार लकड़ियां जो थी वो लेके आती थी। अब इसमें मसला पैदा हो गया ना। यानी पहली बात तो ये है कि हम्मालतुल हतब का लिंग्विस्टिकली आपको बताना पड़ेगा, ये चुगलखोरी जिसको हम नमीमा भी कहते हैं, या तो ये उस मफहूम में आता है। और दूसरा ये कि ये उम्मे जमील जो कि शी वाज लाइक अ प्रिंसेस, वो कैसे उसके बारे में ये तसव्वुर कर लिया जाए कि वो जंगल में जाके इस तरह से लकड़ियां लेके आती थी। जाहिर है उस जमाने में लौंडियां ये काम करती थी। तो इस वजह से फिर ये एक मुश्किल में गिरफ्तार हो गए हमारे जो कदीम मुफस्सिरीन है कि वो उसका तर्जुमा क्या करें, क्योंकि उन्होंने जब ये देखा कि रवायतें ये बयान कर रही हैं कि ये बेसिकली तो हम्मालतुल हतब इसी मफहूम में आ सकता है, या तो वो ईंधन उठाएं, ईंधन का मतलब लकड़ियां उठाने वाली, जो लकड़ियां जलाने वाली होती हैं, और या चुगलखोरी के मफहूम में। सो जो इसमें मुश्किल पैदा होती है वो ये है कि ये जो उनका हाल बयान किया जा रहा है, ये आखिरत का हाल है। क्योंकि ये कहा जा रहा है ना कि सयस्ला नारन ज़ाता लहब, कि ये जहन्नुम में पड़ेंगी और उनका हाल ये होगा कि ये लकड़ियां उठाने वाली होंगी। अब ये मुश्किल ये पेश आई कि ये तो जो ये हाल बयान कर रही है तो दुनिया का है, यानी लकड़ियां उठाने वाला काम तो ये दुनिया में कर रही थी, चुगली वाला काम भी दुनिया में कर रही थी। ड्रामेटिकली उस्ताद ज़मीरुद्दीन फ़राई ने ये पॉइंट आउट किया कि देखिए हाल और ज़ुल-हाल का ज़माना एक होता है। यानी मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूं। ज़ुल-हाल का मतलब होता है कि जिसका हाल बयान किया जाए, और हाल का मतलब है जिसकी सिचुएशन बयान की जाए। अब ज़ुल-हाल कौन है? यानी ज़ाहिर है अबू लहब है और उनकी बीवी हैं। ये कब किस मौके पे बयान किया जा रहा है? ये जबकि वो जहन्नुम में दाखिल होंगी आखिरत में। अभी तो वो दाखिल नहीं हुई, अभी तो वो दुनिया में है। तो अगर ये इसका ताल्लुक आखिरत से है, तो फिर इसको दुनिया से मुतल्लिक कैसे किया जा सकता है? फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि ये ईंधन ढोने वालियां हैं दुनिया में? ये कैसे कहा जा सकता है कि ये चुगलखोरियां करने वाली हैं? इसलिए कि ये तो दिस इज अ सिचुएशन व्हिच एग्जिस्ट्स इन द प्रीवियस वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड दैट दे आर नाउ इन। क़यामत में तो ज़ाहिर है ये जो हाल बयान हो रहा है, ये बयान हो रहा है बुनियादी तौर पे उनका कि जब वो जहन्नुम में चली जाएंगी। इसलिए कि आगे जो आ रहा है फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, कि उनके गले में एक बटी हुई रस्सी होगी, उसके बारे में सारे मुफस्सिरीन मुत्तफ़िक़ हैं कि ये जहन्नुम ही में उनका हाल है। तो ये कैसे हो गया कि हम्मालतुल हतब को तो आप दुनिया से करार दे दें,
اور فی جیدہا حبل من مسد کو آپ آخرت سے قرار دے دیں. تو اس سے پھر بچنے کے لیے ہمارے جو عرب مفسرین تھے، جو آپ کہہ لیجئے، obviously میں زمخشری کا نام لوں گا کیونکہ وہ عربی زبان میں، اور سیبوے جن کا آپ کو میں شاید پہلے بھی تعارف کروا چکا ہوں، زمخشری ان کو فالو کرتے ہیں عام طور سے. تو سیبوے جو ہیں ان کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ he is the doyen of all grammarians in Arabic. یعنی آپ سمجھیں کہ if there is anyone who is the father of Arabic grammar, he is Sibwe. اور زمخشری عام طور سے انہیں کو فالو کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو حمالۃ الحطب ہے یہ نصب علی الشتم ہے. نصب علی الشتم میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ بیسکلی لعنت کا کلمہ ہے. یعنی ناس ہو اس ایندھن کو اٹھانے والی کا. یہ وہ کہتے ہیں کہ نصب علی الشتم ہے، یعنی کیونکہ حمالۃ الحطب پڑھا گیا نا. جب میں کہتا ہوں نصب، اس کا مطلب ہے زبر ہے حمالۃ الحطب پہ. تو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ بیسکلی نصب علی الشتم ہے، مطلب یہ کہ بیسکلی کرس کیا جا رہا ہے اس کو. تو اب یہ تین تعویلات ہو جاتی ہیں. ایک تعویل یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ حمالۃ الحطب سے مراد بیسکلی ایک چغل خور خاتون ہے، اور دوسری تعویل یہ ہے کہ یہ جنگل سے لکڑیاں اٹھا کے لانے والی ہے. لیکن اس پہ تنقید یہ ہوتی ہے ان تعویلات کے دونوں پہ کہ یہ تو اصل میں دنیا میں ان کا حال تھا، قیامت میں تو ان کا یہ حال ہو نہیں سکتا، کیونکہ قیامت میں تو یہ ابھی جب جہنم میں جا رہی ہیں اس کے بعد تو یہ بات بیان نہیں ہو رہی. چغلی وہ قیامت میں تو نہیں نہ کریں گی، اور ایندھن تو وہ دنیا میں نہیں دھو رہی، کیونکہ وہ ظاہراً پہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ عرب کی ایک حسین و جمیل خاتون جو کہ she was like a princess, how can she do this؟ تو اس الجھن میں ہمارے مفسرین گرفتار رہے ایک لمبے عرصے تک کہ حمالۃ الحطب کا پھر کیا مطلب کیا جائے. استاد امید الدین فراہی نے پھر اس پہ کامنٹ کرتے ہوئے اپنی تفصیل سے اس پہ اپنی رائے دی ہے، جس میں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ قرآن مجید میں خود یہ جگہ پر یہ بات بیان ہوئی ہے. میں آپ کو پڑھ کے وہ سناتا ہوں کہ قیامت کے دن مجرمین کا یہ حال ہوگا، جس کی تصویر قرآن مجید نے کھینچی ہے کہ حمالۃ الحطب کا جو اصل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے لحاظ سے وہی آخرت میں اس کی تصویر سامنے آ جاتی ہے. اس کی وہ کچھ تفصیل بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ انعام میں الفاظ ہیں کہ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. اس کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور سن لو نہایت ہی بری ہے وہ چیز جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. یعنی قیامت کے دن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بوجھوں پہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، یہ جو ایندھن ہے، یہ گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے جو انہوں نے دنیا میں گناہ کیے تھے، ان گناہوں کے کفارے میں، ان گناہوں کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ ان پہ یہ سزا دے رہا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ ہی وہ لے کے قیامت میں جہنم میں داخل ہوں گے، اور وہ جو بوجھ ہے وہ اصل میں خود اس آگ کو اور بھڑکائے گا. گویا کہ یہ اس مفہوم میں ہے. اب پھر انہوں نے ایک اور مثال دی. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک اور جگہ پہ یہ کہا ہے کہ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّوهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ وہ اٹھائیں اپنے بوجھ قیامت کے دن پورے کے پورے، اور ساتھ ہی ان لوگوں کا بوجھ بھی، کچھ حصہ بھی جو کہ بغیر کسی علم کے انہوں نے گمراہ کیا. اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس سے معلوم ہوا کہ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور ابو لہب کے گناہوں کی وہ محرک جو بنی ہے اس کا بوجھ بھی وہ اٹھائی ہوئی ہوگی، اور یہ بوجھ جلانے کی ایندھن کی صورت میں ہوگا. اب یہ ایک آخری بات ہے، سن لیں، اس سے آپ کو بالکل یہ تصویر واضح ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ اس تفصیل سے یہ حقیقت بہت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ ابو لہب کی بیوی کا ذکر یہاں مذمت یا حجب کرنے یا لعنت کرنے کے لیے بالکل نہیں ہوا، جیسا کہ عام مفسرین نے اس کا گمان کیا ہے، بلکہ مقصود یہ بتانا ہے کہ بعض دفعہ طبقہ نسواں یا جو بیویاں ہیں وہ اس کا باعث بن جاتی ہیں کہ وہ اپنی اور اپنے شوہر کی آخرت کو خراب کرنے کا باعث بن جاتی ہیں، اور اپنے شوہر اپنی اولاد کی تباہی کا بھی. اور قرآن مجید نے مردوں کے پہلو و پہلو عورتوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ بعض دفعہ وہی آزمائش جو انسان کو آتی ہے وہ اس کی اپنی بیوی سے بھی آ جاتی ہے. جب ظاہر ہے بیوی آپ کو بہت سارے چیزوں کی طرف راغب کرتی ہے جو اللیگل ہیں، تو when you start following her تو at times you go deeper into sin. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. یعنی استاد حمید الفرائی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گرامیٹیکلی پہلی دو تعویلات تو سرے سے ہی ممکن نہیں ہے. یعنی یہ تعویل کو چغل خوری کرتی تھی، لہذا اس پہ یہ کہا گیا، یا یہ کہ وہ دنیا میں ایندھن ڈھوتی تھی. اس لیے کہ یہ ذوالحال اور حال کوئی تھوڑا سا ٹیکنیکل چیز ہے. یعنی جو حال بیان ہو رہا ہے ابو لہب کا کی بیوی کا، وہ آخرت کا بیان ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی یہاں پہ پیش آ رہا ہے اس کو آخرت میں پیش آنا چاہیے. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیے کہ حمالۃ الحطب کی جو ترکیب ہے نا، it has to relate to the hereafter, it cannot relate to the world.
کیونکہ یہ بیان ہی ابو لہب کی بیوی کے لیے اس موقع پہ ہو رہی ہے کہ جب اسے جہنم میں داخل ہونا تھا. تو چغل خوری جو کہ پچھلی دنیا کی چیز تھی، لکڑی اٹھانے کے لیے جو معاملہ تھی جو پچھلی دنیا کی چیز تھی، یہ دونوں تو ہو نہیں سکتی. نصب علی الشتم جو تیسری تعویل زمخشری نے کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لعنت ہو اس پہ. اس کے بارے میں وہ خود یہ کہتے ہیں کہ حمالۃ الحطب جو ہے اس مفہوم میں بالکل بھی ایسے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اصل میں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بتایا کہ جو لوگ اب قیامت میں داخل ہوں گے جہنم میں، وہ اپنا بوجھ خود اٹھائے ہوئے ہوں گے. گویا کہ ان کے گناہوں کا جو بوجھ ہے وہ وہی کنورٹ ہو جائے گا اس ایندھن کے اندر جو اس آگ کو اور بھڑکائے گا اور آگے لے کے جائے گا. اور چونکہ بعض دفعہ بیویاں بھی اس کا باعث بن جاتی ہیں اپنے شوہروں کے ان گناہوں کو مزید آگے بڑھانے کا، تو ابو لہب کی بیوی کا بھی ذکر اسی پہلو سے آیا ہے، نہ کہ کسی سب و شتم کی وجہ سے، نہ کہ کسی قرض کرنے کی وجہ سے. اس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پوری کی پوری سورہ ہے یہ بنیادی طور پہ ابو لہب، اس کے اوان و انصار اور اس کا قیامت میں جو حشر ہوگا اس کی تفصیل کر رہی ہے. نہ وہ لان تان کر رہی ہے، نہ وہ کسی درجے میں ان کو قرض کر رہی ہے، اور نہ ہی وہ کسی درجے میں ابو لہب کی جو دنیاوی مسائی ہے یا اس کی بیوی کی جو دنیاوی مسائی ہے اس پہ کوئی کامنٹ کر رہی ہے. اپنی نیچر میں یہ ایک پیشن گوئی ہے. یہ پیشن گوئی اس بات کی ہے کہ یہ دشمن جو اس وقت سب سے بڑا دشمن بنا ہوا ہے، جو آپ کے جو قابو میں نہیں آ رہا، جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی دعوت ہے اس کے آگے بالکل پراگندہ ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا. یہ خود بھی تباہ ہوگا، کیونکہ دیکھیے ابھی مکی دور کی پروڈکشن ہے، اس کے اوان و انصار بھی تباہ ہوں گے، یہ قیامت میں جہنم میں پڑے گا. اس کی بیوی بھی جو اس کے ان جرائم کا باعث بنی وہ بھی جہنم میں پڑے گی، اور جہنم میں اس میں وہ مونج کی رسی ہوگی جس میں وہی ایندھن وہ دھو کے را رہی ہوگی، وہی جہنم کے حوالے سے جس سے اس کی آگ اور بڑھ گئی. میں اپنی گفتگو کو خواتین حضرات یہاں پہ ختم کرتا ہوں یہ کہہ کے، جیسے میں نے شروع میں بالکل کہا تھا، یہ دو پیرلل انٹرپریٹیشنز ہیں. ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ لعنت جو کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کے جواب میں یہ سورہ نازل ہوئی جس نے جواباً لعنت کی. اور دوسرا جو اپروچ ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ کوئی لعنت سرے سے نہیں کی گئی ہے، یہ لنگوسٹکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس کو لعنت کا جملہ کہا جائے. بنیادی طور پہ یہ اس کا اعلان ہے جو فیوچر میں ہونے والا تھا. اور اس کے میں نے اجزاء کی بھی آپ کے سامنے تفصیل کر کے بتایا کہ کیسے حمالۃ الحطب جو کہ ایک اہم آیت ہے قرآن مجید کے اس پہلو سے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تفصیل بھی وہ عام طور سے ایسی نہیں ہے جس کو ہم دنیا سے متعلق قرار دیں. میں اب آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کی محفل کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد سلیم. بہت مفصل تجزیہ، بہت علم ملا، اور کافی ڈیٹیلڈ، کافی کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے. الحمدللہ. ابھی ہمارے پاس ایک سوال ہے. سائمہ خان پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم. تھینک یو فار سچ اے لولی لیکچر. میرا کوشچن یہ کہ یہ سورہ لہب جب نازل ہوئی تھی اس کے کتنے سالوں بعد جو ہے وہ ابو لہب مر گیا تھا اور اس کا خاتمہ ہو گیا تھا، تاکہ ہم جب کسی نان مسلم سے قرآن کا ڈسکشن کرتے ہیں تو ہمیں قرآن کو مطلب ثابت کرنے کے اندر سے آسانی ہوتی ہے کہ ہمیں واقعات جو ہوئے ہیں ان کی ڈیٹس اور جب قرآن میں آئے ہیں اس کے کتنے ٹائم بعد جو ہے یہ ہوا تھا. دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیٹس ہوتی ہیں نا یہ ہمیشہ اعتباری ہوتی ہیں، تھوڑی سی اس کے اندر سارے کی تفصیل ہوتی ہے. جو ہم آپ کو تفصیل بتا سکتے ہیں جو قرآن کے اپنے ٹیکسٹ سے واضح ہے وہ یہ کہ یہ سورہ مکی سورہ ہے، مکے کے دور کی آخری صورتوں میں سے ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ہجرت سے کچھ پہلے یہ نازل ہوئی ہے اس کا جو مضمون ہے. اور ابو لہب جو ہے وہ جنگ بدر کے فوراً بعد جو دو ہجری میں جنگ بدر ہوئی ہے اور اس کے آس پاس اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں اگر آپ ان ڈیٹس کا اعتبار کریں کہ یہ مکی دور کی بالکل آخری صورتوں میں سے ہے، اور ابو لہب کی جو ڈسٹرکشن ہے وہ جنگ بدر کے بعد ہوئی ہے. تو یہ 2-2.5 سال کا رفلی پیریڈ بنتا ہے. اوکے، تھینک یو سو مچ. شکریہ. ریاض صاحب اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. میرا بس سوال یہ ہے کہ مطلب نا کہ یہ جو ہے ومرأتو کی بجائے یہاں پہ زوج کا لفظ نہیں آیا، کیا یہ گرامیٹیکلی ہے یا کوئی اور وجہ ہے اس کی؟ نہیں، یہ تو بالکل عام بات ہے نا. جب میں کہتا ہوں اس کی عورت، یہ عربی زبان میں، اردو زبان میں، فارسی زبان میں جب میں کہتا ہوں کہ تمہاری عورت، تمہاری گھر والی، یہ تو عام ہے زوجہ کے مفہوم میں، عورت یعنی بیوی کے مفہوم میں. تو یہ تو ایک لنگوسٹک استعمال ہے. جب ہم کہتے ہیں نا اس کی عورت یا تمہاری عورت یا تمہاری گھر والی، اس سے کوئی اور مراد ہو نہیں سکتا. مطلب دونوں آ سکتے تھے، زوج بھی ہو سکتا ہے، وہی مطلب ہے اس کا. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے محمد آصف گمرہ.
सर प्लीज सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, इट वाज माशाल्लाह वेरी गुड। ये डॉक्टर ये हमीदुद्दीन फराई की जो तफसीर जो है वो अवेलेबल है क्या ऑनलाइन पीडीएफ में उर्दू में? ऑनलाइन भी अवेलेबल है। उनकी जो वेबसाइट है hamiduddinfarahi.org, उसमें आपको ये उर्दू में इसका तर्जुमा मिल जाएगा। ओरिजिनली तो उन्होंने अरबी में लिखी है ये, जी जी लेकिन उनके शागिर्द उस्ताद अमीन हसन इसलाई ने इसका तर्जुमा उर्दू में ही किया है और वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ओके ओके ठीक है, इंशाल्लाह आई विल चेक। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल वारिस रजा, सर प्लीज सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मेरा सवाल ये है कि इमाम हमीदुद्दीन फराही ने जो है ये बात बयान की है कि हुजूर की तरफ से जो है वो यानी इस तरह के बद्दुआई जो कलमात हैं वो उनकी हमें सीरत में नहीं मिलते। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कुनूत नाज़िला भी तो हुजूर ने जो है पढ़ी है, तो उसको वो कैसे आप देखते हैं इस जो है उनकी दलील को? ये पूरी बात ये है कि मक्की दौर में नहीं मिलते, जब वो अपनी दावत पहुंचा रहे थे। कुनूत नाज़िला मदनी दौर की है कि जब दावत पहुंच चुकी थी, जानते बूझते वो इनकार के मुजरिम ठहर चुके थे। ये उस मौके की चीज़ है। मक्की दौर में आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। मक्की दौर में हमेशा उन्होंने दुआ दी। और आप ये देखिए कि ऐसा तो नहीं हो सकता था ना कि जो इतनी बड़ी ताजीब, आपको अम्मार बिन यासिर का तो वाकया पता ही होगा ना कि उनके हाथ और पाँव बांध के उनको 4 ऊँटों से बांध दिया गया था और फिर 4 ऊँटों को मुखालिफ समत में दौड़ा दिया गया था। तो आपको मालूम है कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था अम्मार बिन यासिर को कि मैं उनके घर वालों को मुखातिब करके कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता इस मामले में, सिवाय इसके कि मैं आपको जन्नत की बिशारत देता हूँ कि अगर आप सब्र करेंगे। इसी तरह के बीसियों वाक़यात हैं मक्की दौर में कि जहाँ हज़रत बिलाल के साथ, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताइफ का सफ़र की मैंने आपको मिसाल दी। यानी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कठिन तरीन, सख्त तरीन सफ़र था। उसमें आप फरिश्ते ने कहा कि भाई अगर आप कहें तो मैं इन लोगों को मिटा दूं। आपने कहा कि नहीं, ये लोग वो हैं कि जो अभी मुझे जानते नहीं है, और इन्हीं में से वो लोग पैदा होंगे कि जो मुझे जानेंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो ये उनका, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, असल इस्तदलाल उनका नहीं है, ये उनका हिस्टोरिकल इस्तदलाल है जो असल इस्तदलाल में ऐड हो रहा है। जो उनका असल इस्तदलाल है उस्ताद हमीदुद्दीन फराई का, वो लिंग्विस्टिक है। और वो ये है कि यद का जो लफ्ज है, जब वो तब्बा के साथ आता है, यानी तब्बत यदा जब कहा जाता है, तो ये फिर लानत रहती ही नहीं है। यानी ये लानत तब रहती कि अगर यद का लफ्ज ना होता और डायरेक्ट आ रहा होता कि तब्बन ले अबी लहब, तब्बन ले, जैसे देखे ना उन्होंने क्या कहा था, अबू लहब ने क्या कहा था, तब्बन लका, तुझ पर नास हो, लिहाजा जमा करना, तूने इसलिए हमें जमा किया। तो तब का वर्ड अगर डायरेक्ट, उसको हम कहते हैं मुबाशरतन आए, डायरेक्टली अगर आए तो फिर ये लानत बनती है। लेकिन जब हम कहते हैं कि हाथ का वर्ड दरमियान में आ जाए, तो जैसे उन्होंने लिंग्विस्टिकली भी बताया है और फिर इब्रानी के बाद जो फ्रेजेस से भी बताया कि ये हाथ का लफ्ज जब भी आता है, यहाँ पे सपोर्ट और हेल्प और जो आप कह सकते हैं इस तरह की चीजें मुराद होती हैं। यहाँ पे ये लानत के मफ़हूम में रहता नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं यही पूछना चाह रहा था कि बुनियादी इस्तदलाल उनका जो है वो यही। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल है समरा हारून, समरा प्लीज सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो मेरा सवाल ये है कि आप मुख्तलिफ आयात की एक्सप्लेनेशन के लिए उस्ताद हमीदुद्दीन फराही की तफासिर को रेफर करते हैं कि उनको हम देख लें या कुछ। तो मेरा क्वेश्चन ये कि उस्ताद गामिदी भी उन्हीं के स्टूडेंट हैं और उन्हीं के स्कूल ऑफ थॉट से हैं, तो अगर और उनकी इजीली अवेलेबल भी हैं एक्सप्लेनेशंस एंड बुक्स, तो अगर हम उनको देख लें इंस्टेड ऑफ फराही साहब, तो विल दैट बी इनफ या फराही साहब को ये देखना जरूरी होगा? वो मैं इसलिए कहता हूँ कि जो रिसर्च जहाँ से ओरिजिनेट हुई है ना, अगर आप जब वहाँ देखेंगे तो आपको जिस साहब ने असल में की है उसकी तरफ से वो ज़्यादा तफसील से मिल जाएगी। अक्सर जो रिसर्चेज ऐसी हैं जो उस्ताद गामिदी ने भी की हैं, वो ज़ाहिर है उन्होंने बाज़ जगहों पर इख्तिलाफ भी किया है, लेकिन वो अपने असातिज़ा की रिसर्चेस को उन्होंने प्रिसाइज करके रीफ्रेज किया है। तो वो तो आपको वहाँ तो आप देख ही सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन क्योंकि यहाँ हम कोशिश ये करते हैं कि अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जिसकी ओरिजिनेशन उन फराई स्कॉलर्स में से किसी एक फराई स्कॉलर की तरफ से हुई है, तो उसका नाम ले लिया जाए। यानी हो सकता है आगे जाके हम कुछ चीज़ें पढ़ें जो उस्ताद गामिदी ही ने इनिशिएट की हैं, तो वो फिर उसमें हम एडवाइज ये करेंगे कि आप पहले उन्हीं को पढ़ें। ये जो तफसीर है अभी जो मैं आपके सामने पेश किया अबू लहब की, ये क्योंकि इसकी जो ओरिजिनलिटी है, जो ओरिजिनली इसको जब पेश किया गया अपने लिंग्विस्टिक
استدلال سے یہ فرائی صاحب نے خود پیش کیا. اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو دیکھ لیں, وہ زیادہ تفصیل سے آپ کو اس کی مل جائے گی, لیکن آپ اس کے ذیل میں ان کے شاگرد اصلاحی صاحب اور یا ان کے شاگرد غامدی صاحب میں سے کسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں, وہ بات وہی کریں گے. فرائی صاحب کا صرف مقصد یہ بتانے کا ہے کہ چونکہ ہی از دا پرسن ہو واز ریسپانسبل فار دس ایکسپلینیشن, تو آپ جب ان کی کتاب میں اس کو دیکھیں گے تو یو ول فائنڈ اے لاٹ آف ڈیٹیلز. غامدی صاحب کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پریسیجن کی وجہ سے he leaves out a lot of details. At times he does not touch upon those details. تو چونکہ آپ طالب علم ہیں, آپ قرآن کو سمجھنے والے ہیں, محض تفسیر پڑھنے والے تو نہیں ہے نا. یہ جو کورس ہے اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ ذرا گہرا جا کے مطالعہ کریں. اس وجہ سے کوشش کی جاتی ہے کہ سارے ریفرنسز آپ کے سامنے آ جائیں. then the choice is yours. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے آپ روحی کا. آپ روحی صاحبہ پلیز سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ فراہی اسکالرس جو ہیں وہ جس طریقے سے لنگوسٹکلی انٹرپریٹ کرتے ہیں قرآن پاک کی مختلف آیات کو, جیسے کوئی ایک آدھ لفظ لے کر یا کوئی ایک آیت لے کر, تو اس سے جو بھی اس کی انٹرپریٹیشن میں تبدیلی آتی ہے, تبدیلی سے یہ مراد ہے کہ جو ایک ٹریڈیشنل وے میں جو انٹرپریٹیشن کی گئی ہے اس سے اوور آل قرآن پاک کی تمام جو سبجیکٹس ہیں, ان میں ٹاپکس ہیں, ان میں کیا فرق پڑتا ہے جنرل فراہی اسکول آف تھاٹ کے حساب سے انٹرپریٹیشن کرنے سے جو ہماری ٹریڈیشنل وے آف انٹرپریٹیشن. میں جو دیکھیے جو علم ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں اپنی آپ کو انڈرسٹینڈنگ بیان کر دوں. علم میں اصل چیز اپروچ ہے, آپ کا نتیجہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے. نتیجہ از انکانسیکوینشل. بعض دفعہ نتیجے میں بہت معمولی فرق ہوتا ہے, بعض دفعہ میجر فرق ہوتا ہے, بعض دفعہ آپ یوں کہہ لیجیے کہ ایسا فرق ہوتا ہے کہ جس میں دونوں چیزوں کی رعایت ممکن ہوتی ہے. تو دیکھیے آپ جب گہرائی میں قرآن مجید کو سمجھتے ہیں, گہرائی میں جب آپ چاہتے ہیں کہ چیزوں کو جانیں, تو وہاں اصل چیز ہے میتھڈالوجی. آپ سمجھ رہے ہیں میتھڈالوجی کیا اڈاپٹ آپ کر رہے ہیں. میتھڈالوجی کی صحت جو ہے وہ ہر دور میں یعنی اس پہ امپروومنٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ میتھڈالوجی جب افراد اپلائی کرتے ہیں تو اسی میتھڈالوجی کے حوالے سے کوئی پریویس اتھارٹی غلطی کر سکتی ہے. مقصد دیکھیں ایک ہی ہے کہ آپ سچ کی تلاش میں ایک بات کو اور پریسیجن سے جانیں. اگر آپ اس میتھڈالوجی کو سمجھیں گے اور اس کو ری اپلائی کرنا بھی سمجھ لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ پہ کوئی نئی حقیقت منکشف ہو. تو علم کی تو کوئی نہایت نہیں ہے. اس وجہ سے یہ کہنا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, جو ایک محقق ہوتا ہے وہ نتیجے سے اس کو دلچسپی نہیں ہونی نہیں چاہیے. نتیجہ اگر فرق نکل آتا ہے تب بھی ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے, نہیں نکلتا تب بھی, کیونکہ نتیجہ تو اصل میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو بہرحال آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ وہ نتیجہ نکلتا کیسے ہے. سر ایگزامپل ٹائم ہو تو میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی کہ جیسے کہ جو ٹریڈیشنل اسٹائل ہے. آپ کی آواز بڑی مدھم آواز آ رہی ہے, ذرا اونچا بولیے گا. جی سر اب آ رہی ہے. ایک سر جو ایک ٹریڈیشنل اسٹائل ہے اس میں ایک عورتوں کے پردے کے بارے میں جو مختلف صورتیں اور آیات وغیرہ ہیں, اس میں یہ ہے کہ غامدی صاحب کے جو لیکچر جو میں یہ ہوتا ہے یہ ہے کہ صرف ایک مخصوص واقعہ تھا جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات پر یہ کمپلشن لگائی گئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو پوری طریقے سے ڈھانپ کر باہر جائیں گی جب بھی وہ باہر نکلیں گی, شام کو یا ارلی مارننگ. تو لیکن جو ٹریڈیشنل اسٹائل ہے وہ اسی چیز کو بیان کرنے کا وہ یہ ہے کہ یہی تمام مسلمان خواتین پر اصول لاگو ہوتا ہے کہ جو ازواج مطہرات کے لیے قانون آیا ہے وہ تمام مسلمان خواتین کے لیے. تو اس حوالے سے میں کہہ رہی تھی کہ یہ تو بہت بڑا ڈفرنس ہو جاتا ہے اس لحاظ سے. میں تو عرض کر رہا ہوں نا کہ بہت کئی جگہوں پہ بڑا ڈفرنس ہو جاتا ہے, کہیں پہ نہیں ہوتا, لیکن یہ ایک سچ کی تلاش میں نکلنے والے کے لیے
کوئی مشکل ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ دیکھیے ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے غامدی صاحب کی بات ماننی ہے یا فرائی صاحب کی ماننی ہے یا فلاں کی ماننی ہے. ہم نے تو دیکھنا ہے کہ استدلال کس کا اسٹرانگ ہے. یعنی وی آر ناٹ فالوورز آف اینی پرسن، واٹ وی وڈ لائک ٹو انڈرسٹینڈ از کہ کس کی ریزننگ زیادہ اسٹرانگ ہے. تو ہم نے تو یہ جاننا ہے. تو اس ریزننگ کی اسٹرینتھ کی بیسس پہ اگر فرض کیجئے کہ ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو آپ کو زیادہ اسٹرانگ نظر آتا ہے، آپ کو لازماً وہی ماننا چاہیے. تو دیکھیے یہاں جو ہماری تربیت ہوتی ہے زیادہ تر لوگوں کی ہوئی بھی ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ وہ نتائج کے لحاظ سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ مذہب اس سے بالکل اپوزٹ آپ کو رویہ چاہتا ہے اختیار کریں. نتائج سے قطع نظر آپ یہ دیکھیے کہ بات اصل میں ہے کیا، اس تک پہنچنے کی میں نے کوشش کرنی ہے. اب وہ جو بھی مجھے اس کا نتیجہ نکلے گا مجھے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، کیونکہ خدا کی طرف سے آپ کو یہ گارنٹی ہے کہ اگر آپ نے جانتے بوجھتے کوئی غلطی نہیں کی تو خدا آپ کا معاوضہ نہیں کریں گے. یعنی وہ آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھیں آپ نے تو پردے کے معاملے میں فلاں کی رائے اختیار کی حالانکہ وہ غلط تھی. نہیں، آپ نے جو کیا اور اس کو آپ نے دیانتداری سے صحیح سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کے لحاظ سے آپ کو امید ہے انشاءاللہ اجر دیں گے. اس وجہ سے نتائج کے بارے میں یہ جان لیں کہ مخلص اور اخلاص کے طریقے پہ جس نے جو نتیجہ نکالا اس کو فالو کیا، اس کی نجات میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے ویسے ہی ڈیل کریں گے. اصل چیز یہ ہے کہ نتیجہ نکالنے میں ہم طریقہ کیا اختیار کریں. تو محقق جو ہوتے ہیں یا وہ لوگ کہ جو ہم سب ایک اپنے لیول پہ محققین ہی ہیں، یعنی کچھ زیادہ ڈیپ جاتے ہیں، کچھ کم ڈیپ جاتے ہیں. تو قرآن مجید جو ہم سے تقاضا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو تقاضا کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو عقل دی اس لیے ہے کہ آپ قرآن پہ غور کریں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف احکام دیے ہیں ان کے پیچھے استدلال کیا ہے. آپ کا کام ہے استدلال کو سمجھنا، اور جس کا بھی استدلال آپ کو مضبوط لگے، یعنی قطع نظر کہ وہ کون ہے، بس آپ کو پھر اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. ہاں اس میں کوئی غلطی واضح ہو جائے کچھ عرصے کے بعد، اس کو آپ چھوڑ دیں، کسی نئے رائے پہ آپ جا سکتے ہیں. تو یہ ترک و قبول کی ایک سفر ہے جو ایک بندہ مومن سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ رائے قائم کرے. غلطی واضح ہو تو نئی رائے قائم کر لے، پھر واضح ہو تو پھر نئی رائے قائم کر لے، کیونکہ اس کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ ہے وہ اس پہ ہونا ہے کہ آپ کیا سمجھے تھے. تو میرا خیال ہے اگر آپ یہ طریقہ اختیار کریں تو آپ کو کوئی تواہش نہیں ہوگا نتیجے کے اعتبار سے. جی سر، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے ریحان ہاشمی. ریحان صاحب پلیز اپنا سوال کیجیے. جی ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ چاہے آپ اس سورہ کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کلاسیکل اسکالرس کی طرف سے لیں یا فرائی اسکالرس کی طرف سے، یہ ایک شخص سے یا اس کی بیوی سے منسوب ہے، تو کیا تفسیر میں کہیں یہ ہے کہ اس کو ہم جنرلائز کر سکتے ہیں کہ جس حساب سے ہم آج اپنی زندگی میں ہم اس سے کیا سبق حاصل کریں؟ یہ تو ایک یعنی فکسڈ ایک تاریخی واقعے سے اس کا جو ہے وہ تعلق ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ جیسے اس میں ان کا نام نہیں کنیت استعمال کی گئی، اور کنیت اکثر ایک کیریکٹرسٹک پر بیسڈ ہوتا ہے، تو کیا کہیں تفسیر میں اس کا ایک جنرلائزڈ انٹرپریٹیشن ہے جو ہم پر اپلائی کرتا ہو، یا ہم اس سے کوئی ڈیپر میننگ لے سکتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. دیکھیں اس سے کوئی ہم ڈیپر میننگ نہیں لیں گے، یہ ابو لہب ہی کے بارے میں خاص ہے. اور اگر آپ نے تفصیل سے جو فرائی اپروچ ہے، میں اس وقت اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا یا نہ میں اس کو تنقید کر رہا ہوں، میں آپ کو اس کی اپروچ کے بارے میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ اس کو ایسے پلیس کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریچنگ مشن ہے، ان کی جو پریچنگ منسٹری ہے، وہ قرآن میں پرزرو ہوئی ہوئی ہے. کہ جب انہوں نے آنکھ کھولی، پھر ان کی جو بعثت ہوئی، اس کے بعد ان کی رسپانسبلٹی ان کو بتائی گئی، مکی دور ایک آیا، پھر مدنی دور آیا، تو اس میں وہ کن مراحل سے گزرتے ہوئے آخر میں جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا تھا اس تک وہ پہنچے. تو اسی کے راستے میں یہ سورہ ابو لہب جو ہے وہ نازل ہوتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ دیکھیے کہ آج جو آپ ایک بے یار و مددگار جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اناؤنسمنٹ آپ کی ایشورنس کے لیے آ رہی ہے کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے اس معاملے میں. یہ جو آپ کا دشمن جو آپ کو تانے دے رہے ہیں، اصل میں انہوں نے ہی ختم ہونا ہے اور انہوں نے ہی ہلاک ہونا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منسٹری ہے، ان کی جو پریچنگ کا انڈیور ہے، اس کی ایک تفصیل ہے. اس میں اس کے اوور آل جو آپ کہہ لیجیے جو نتائج ہے اس سے تو متعلق ہو سکتے ہیں، لیکن یہ انڈیویجولی سورہ کا ہمارے لیے کوئی پیغام ہے ایسا نہیں ہے. یہ سورہ آپ کو اصل میں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے دنیا میں ایک چھوٹی قیامت برپا کرتے ہیں، اور یہ جو قیامت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آخری مرتبہ برپا ہوئی. ان کے دشمنوں کو سزا دی گئی اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کو سرفراز کیا گیا. یہ معاملہ اللہ تعالیٰ ہر رسول کی زندگی میں کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت سارے رسولوں کی زندگی میں کیا، آخری مرتبہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا.
ہمارے لیے اس میں یہ پیغام ہے کہ دیکھو یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے جس سے یہ قومیں گزری ہیں، جس سے یہ لوگ گزرے ہیں، یہ ایک دن ہم پر بھی لاگو ہونے والی ہے. یہ ہم پہ بھی ہم نے بھی اپنی حاضری دینی ہے دنیا میں. جیسے ان لوگوں کو تو تباہ کیا گیا یا ان لوگوں کا معاملہ کیا گیا، فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارا معاملہ قیامت پہ ڈیفر کر دیا گیا ہے. لہٰذا اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لحاظ سے کبھی آپ اپنے آپ کو اس چیز کو بھولنے نہ دیں، اس کو اوجھل نہ ہونے دیں. یہ اکاؤنٹیبلٹی آپ کی ہونی ہے. تو یہ قرآن مجید پوری کی پوری کتاب اصل میں آپ کو آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں مختلف پہلوؤں سے مختلف استدلالات بتا رہا ہے. یہ استدلال انہی میں سے ایک استدلال. اگلا سوال ہے ڈاکٹر سہیل انوار. ڈاکٹر سہیل سوال کیجیے پلیز. شکریہ بہت شہزاد صاحب، بہت بہت شکریہ. ایز یوزول ویری ویری ڈیٹیلڈ لیکچر، اور بہت زیادہ اس کے لیے آپ کو ڈیپتھ میں جانا پڑا، تو تھینک یو ویری مچ. میں لنگوسٹک کے حساب سے سوال کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے زمخشری کی مثال دی اور زمخشری کے استاد کا آپ نے ذکر کیا، جنہوں نے خاص ایک لنگوسٹک کا اسلوب اس آیت کے اوپر اس کا اطلاق کر کے اس سے ایک معنی نکالا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج کل آر دیر any recent current Arab scholars جو کہ اس ڈیٹیل میں جا کر زمخشری اور ان کے جو استاد کی جو گرامیٹیکل اپلیکیشنز ہیں حجازی قرآن کے اوپر کر کے اسی طرح کی انٹرپریٹیشن وہ بھی نکال رہے ہیں جیسا کہ فراہی صاحب نے نکالی ہے؟ Are there any other people؟ نہیں، ایکچولی ایک اس میں تھوڑا سا حادثہ یہ ہوا ہے کہ زمخشری چونکہ اپنے عقیدے کے لحاظ سے معتزلی ہیں، اور معتزلہ جو ہیں وہ ہمارے ہاں پروسکرائب ہو گئے ہوئے ہیں ایک لحاظ سے، اور ایکسکمیونیکیٹ کہہ لیجیے ایک لحاظ سے ان کی حیثیت ہوگی بھی ہے. یہ تو آپ اس کے 10 سال میں دیکھ رہے ہیں کہ زمخشری کی جو تفسیر ہے وہ آپ کو سافٹ ویئر میں مل جاتی ہے. ہم لوگوں نے جب آج سے 25-30 سال پہلے پڑھنا شروع کیا تھا تو زمخشری وہ آپ کو صرف پرنٹ فارم میں ملتی تھی، یعنی کسی بھی آپ کو سافٹ ویئر میں نہیں ملے گی، کسی بھی آپ کو ایسی جو آن لائن ریسورسز میں نہیں ملے گی، بیکاز ان کے بارے میں ایک جنرل تاثر یہ تھا کہ یہ ناقابل قبول ہیں ان کا جو طریقہ ہے. تو یہ تو آخری جب ایسے 10-15 ایئرز ہیں جب یہ ایزیلی اویلیبل ہوگی آن لائن. تو زمخشری کے بارے میں چونکہ رویہ ہمارے یہاں یہ رہا ہے، اور اب جب کہ وہ اویلیبل کر بھی دی گئی ہے تب بھی ان کو کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، اور ان کو معتزلی ہونے کے ناطے ان کی جو زبان کی جو اہلیت ہے جس کی وجہ سے ان کی تفسیر غیر معمولی تفسیر ہے اس کو خاص اہمیت ہی نہیں دی جاتی. اس وقت جو ہمارے عرب اسکالرز ہیں وہ زیادہ تر وہ ہیں کہ جو تفسیر بالروایہ ہی کو آگے بڑھاتے ہیں، اور مصطفیٰ مراغی جیسے ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، شیخ ازہر تھے آج سے کوئی 40-50 سال پہلے، اور بھی اس طرح کے بعض لوگ پیدا ہوئے ہیں. تو بنیادی طور پہ وہ جو تبری اور ابن کثیر کا جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کو آگے بڑھانے والے ہیں. بہت کم آپ کو ملیں گے جو زمخشری کے بات کو ایون پڑھتے ہیں، یعنی یہ پڑھنے والا یہ معاملہ ہے. جہاں تک میں نے ریسرچ کیا ہے اس کے بارے میں، جو بہت زیادہ اہمیت جب دی گئی تو استاد حمید الدین فراہی کے ہاں ان کی بہت اہمیت ملتی ہے، کیونکہ وہ جگہ جگہ کوٹ کرتے ہیں. کیونکہ زمخشری معتزلی ہونے کے باوجود جو ان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لنگوسٹکس بہت بڑے ماہر ہیں، اور وہ قرآن مجید کو لینگویج سے اپروچ کرتے ہیں. تو استاد حمید الدین فراہی نے ان کو جگہ جگہ اپنی تفسیر میں کوٹ کیا، ذکر کیا. استاد امین حسن اصلاحی نے بہت جگہ کیا، ہمارے استاد احمدی صاحب نے بھی ان کو بہت دفعہ کوٹ بھی کیا ہے، ان کو پڑھایا بھی ہے، ہم لوگوں نے بھی وہ تفسیر ان سے پڑھی ہے. تو اس وجہ سے مجموعی رویہ چونکہ عرب اسکالرس کا ڈسکریجنگ ہے، تو میرے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا کرنٹ ہو، لیکن I try to keep abreast of these developments, but as far as I know وہاں پہ زیادہ تر تفسیر بالرائے کے بجائے تفسیر بالروایہ ہے جو چل رہی ہے. اس لحاظ سے پھر ہم لوگ فارچونیٹ ہیں کہ کچھ لوگ اور ان کے پیروکار ہیں، جیسے ایجپٹ کے اندر محمد عبدو تھے، یا امریکہ کے اندر فضل الرحمان صاحب ہیں. ان لوگوں نے معتزلی اسکول آف تھاٹ کے کچھ پازیٹیو چیزوں کو آگے لے کر آئے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کا وہی ہوتا ہے، آل اور نن پرنسپل ہے ہمارا. اگر کوئی برا ہے تو اس کو بالکل ہی شن کر دیتے ہیں، وہ آل اور نن پہ ہی ہم لوگ چلتے رہتے ہیں. بالکل، عام طور سے آل اور نن پہ چلتے ہیں. اس وجہ سے انفارچونیٹلی ان کی وہ پھر حیثیت نہیں بنی جو بننی چاہیے تھی. اور اس لحاظ سے اگر آپ لنگوسٹکلی دیکھیں تو اگر ان کو امام المفسرین کہا جائے تو یہ شاید غلط نہیں ہوگا. شکریہ. ڈاکٹر شہزاد سلیم، آپ پاس ایک سوال ہے فیس بک کے اوپر. تھوڑا سا مختلف سوال ہے، آج کے ٹاپک کے بارے میں نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس اب کوئی اور سوال رہے نہیں. سوال یہ ہے کہ یہودیت عیسائیت سے پہلے تھی اور اسلام عیسائیت کے بعد. تورا پہلے آئی، پھر بائبل آئی، پھر قرآن آیا. تو اس سلسلے کے اندر تو شاید اسلام کو یا قرآن کو عیسائیوں کے ساتھ زیادہ مخاطب کرنا چاہیے تھا، جو ان کے بالکل قریب ترین قوم تھے. تو لیکن قرآن سے لگتا ہے کہ
یہودیت یا بنی اسرائیل کے اوپر زیادہ مخاطب کیا گیا ہے؟ اس کا کیا وجہ ہے؟ نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید نے اس کو کوئی الگ فرقہ اس طرح سے سمجھا نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ آخری پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے، اور وہ جہاں پہ بھی وہ آئے ہیں ان کو انہیں کی ذیل میں لیا گیا ہے. ہاں البتہ جہاں پہ لوگ انہوں نے حضرت موسیٰ کی شریعت کا انکار کیا ہے وہاں ان کو ایک الگ گروہ کے طور پہ کہا ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ بتایا بار بار کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ تورات کو مکمل کرنے کے لیے آئے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ جیسے جو ہماری مدنی صورتیں ہیں اس میں ایک پوری کی پوری سورہ جو سورہ بقرہ ہے وہ یہودیوں ہی کو مخاطب کرتی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور ایک پوری کی پوری سورہ جو اس کی پیڈ سورہ ہے، جس کی مصنع سورہ ہے، سورہ آل عمران، وہ ساری کی ساری نصارہ یا جو کرسچنز ہیں ان کو مخاطب کرتی ہے. تو بنی اسرائیل ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کو یعنی ڈسٹنکشن کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا، بہت جگہوں پہ وہ ڈسٹنکشن کی گئی ہے، اور بعض جگہوں پہ جہاں نہیں کی گئی وہاں ان کو بریکٹ کر دیا گیا ہے، بیکاز بیسکلی وہ اس ٹریڈیشن سے وہ بلانگ کرتے ہیں. تاہم اگر آپ کو ایگزامپل دیں گے تو میں آپ کو شاید زیادہ پن پوائنٹڈلی جواب دے سکوں، ورنہ یہ دونوں ایسپیکٹس ہیں. یعنی کئی جگہوں پہ ان کو ڈسٹنکٹ کیا گیا ہے اور کئی جگہوں پہ ان کو بریکٹ کیا گیا ہے. ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ قرآن مجید کا جو یہ ہم تجزیاتی مطالعہ کر رہے ہیں بنیادی طور پہ یہ ہم اپروچز کو سیکھنے کا اور اپنے فہم کو بہتر کرنے کا مطالعہ کر رہے ہیں. جیسے کہ آج ایک پارٹیسپینٹ نے پوچھا بھی، میں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ دیکھیے اصل چیز ایک بندہ مومن کے لیے حقیقت کی تلاش ہے، حق کی تلاش ہے، سچائی کی تلاش ہے. اس میں کبھی بھی کسی شخصیت کے آپ اسیر نہ ہوئیے، کسی شخصیت سے اتنے مروب نہ ہوئیے کہ ان کی بات کو آپ بلائنڈلی ایکسیپٹ کریں. یہ درجہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اس کے علاوہ سب انسان ہیں، سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، سب کی جو آپ کو بات سمجھ میں آئے اس کو ایکسیپٹ کیجئے، سب کی جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے اس کے اتنے حصے کو آپ ریجیکٹ کیجئے. پورے کے پورے افراد کو ریجیکٹ کرنا یا پورے کے پورے کو ایکسیپٹ کرنا یہ درست رویہ نہیں ہے. درست رویہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو استدلال سے باندھیے، ریزننگ کے اسیر ہوئیے، نہ کہ شخصیات کے اسیر ہوئیے. اچھا، محمد قاسم صاحب پلیز سوال کیجئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا اس میں بیسیکلی ایک کوشچن تھا کہ سر یہ حضرت ابراہیم کی جو دعا آئی ہے قرآن میں، وہ جب رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک رسول مبعوث فرما، سر اس میں وہ جو ترتیب ہے ان کی وہ اس طرح ہے کہ اس آیت میں نا 4 چیزیں کہ وہ ہماری آیت تلاوت کرے، ٹھیک ہے، پھر کتاب اور حکمت کا علم دے، اور اس طرح مطلب پھر تزکیہ، مطلب اس میں ترتیب یہ ہے. لیکن قرآن کے باقی جو 3 مقامات ہیں نا، سورہ جمعہ میں اور سورہ جو پہلی 2 سیکنڈ اور تھرڈ سورہ ہے، اس میں یہ ترتیب نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو سر اس میں یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کوئی حضرت ابراہیم کی دعا اور اللہ کے باقی 3 جگہ بیانات میں اس ترتیب سے کوئی سگنیفیکینٹ بات ہے یا ہم؟ ہاں جی، یہ کافی سگنیفیکینٹ بات ہے. اس میں آپ ذرا جب ان آیتوں کا تجزیہ کریں گے نا تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے نتیجے میں دین کے کنٹینٹس بالکل ڈیفائن ہو جاتے ہیں. یعنی ایک جگہ پہ تقدیم کی گئی ہے اور ایک جگہ پہ مؤخر کیا گیا ہے. یہ انسرکل کر کے یہ بتا رہا ہے کہ تزکیہ اصل میں دین کا کنٹینٹ نہیں ہے، جیسا کہ اکثر لوگوں نے سمجھ لیا، کیونکہ اس میں جب 4 باتیں بیان کی گئی ہیں تو چاروں باتوں کو الگ الگ لے لیا ہے. جبکہ اصل میں اگر آپ اس وقت تو موقع نہیں ہے، لیکن آپ اگر ان پہ غور کریں گے ان چاروں انسٹنسز پہ، تو ایک جگہ پہ جہاں پہ سورہ بقرہ میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں نا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ وعلمکم ما لم تکن تعلم، یعنی یہ اس آیت سے ہٹ کے ہے. یہ جہاں پہ وہ آیت آئی ہے اس سے ہٹ کے ایک اور جگہ پہ وہاں صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل میں یہ جو جیسے کہ لوگوں نے سمجھا ہے، اور آپ دیکھیے گا اس میں تفسیر میں اکثر بیان ہوا ہے کہ تلاوت آیات ایک ذمہ داری ہے، اس کے بعد کتاب کی تعلیم ایک اور چیز ہے، حکمت کی تعلیم ایک اور چیز ہے، اور تزکیہ ایک اور چیز ہے. یعنی یہ 4 چیزوں کو عنوان بنا لیا گیا ہے. تو قرآن مجید نے ان کے اپنے استعمالات سے بتایا ہے کہ یہ ان میں جو اصل چیز ہے وہ کتاب اور حکمت ہے. جیسے میں نے آپ کو اشارہ کیا نا کہ یہ جو سورہ بقرہ کی جہاں پہ آیت ہے جہاں پہ ان دونوں چیزوں کو نکال دیا اور علمکم ما لم تکن تعلم کہہ کے یہ بتا دیا کہ نہیں، دین اصل میں نام ہے کتاب اور حکمت کا، تزکیہ اس کا نتیجہ ہے جو یہاں بیان نہیں ہوا، اور تلاوت آیات اصل میں کوئی الگ سے چیز ہے ہی نہیں. یعنی تلاوت آیات کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آیتیں جو حکمت پر بھی مبنی ہیں، یعنی دین کے فلسفے پر اور دین کی شریعت میں مبنی ہیں، بنیادی طور پہ یہ اس کا کنٹینٹ ہے. یعنی بنیادی طور پہ بات ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو انہوں نے آگے پہنچانا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے. وہ آیتوں کا جو کنٹینٹ ہے وہ کیا ہے؟ حکمت اور شریعہ، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تزکیہ. تو بنیادی طور پہ یہ چیز ہے کہ اگر آپ ان چاروں مقامات کو ساتھ رکھ کے اسٹڈی کریں گے تو آپ کے بالکل سامنے آ جائے گا، اور اس سے یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ تزکیہ جیسے کہ لوگوں نے سمجھ لیا یہ ایک کام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا.
لوگوں کو ان کا تزکیہ کیا. اور صوفیاء کی اگر آپ کبھی تفاسیر پڑھیں یا امام غزالی کو آپ دیکھیں تو ان کے ہاں یہ چیز ملے گی کہ ہاں یہ تزکیہ جو ہے یہ باقاعدہ الگ سے کیا گیا کیونکہ یہ رسپانسبلٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بیان ہوئی ہے. پھر اسی طرح سے حکمت کو انہوں نے سنت قرار دے دیا کہ سنت سے مراد جیسے کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور سنت سے مراد یعنی حکمت سے مراد سنت ہے. اگر آپ اس پورے پس منظر کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے لگتا ہے کہ یہ سوچ کے کہ یہ سرکمنٹ کیا ہے معاملے کو, یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ ترجمہ کر لیں, بالکل متعین کر دیا ہے کہ دین کا کنٹینٹ صرف کتاب و حکمت ہے, تزکیہ اس کا کانسیکوینس ہے, اور تلاوت آیات کچھ نہیں ہے بلکہ کتاب و حکمت جس میں انکیپسولیٹڈ ہوتے ہیں, جس کے اندر وہ پائے جاتے ہیں, یہ اس کا نام ہے. تاہم یہ ظاہر ہے یہ آپ کو میں نے بہت سے بتایا ہے, اس میں کچھ تھوڑی تفصیل ہے جو اگر آپ ان چاروں مقامات کو ذرا دوبارہ دیکھیں گے تو آپ کو سامنے آ جائے گی. سر اس میں یہ تھا نا بیسیکلی کہ یہ جو بات اصل میں آئی ہے کہ جب ہم اگر اسے اس طرح سمجھیں کہ جب اللہ کے رسول موجود ہیں اس دنیا میں تو سر اس وقت تو وہ حضرت ابراہیم کی دعا میں جس طرح کہ انہوں نے تزکیہ اینڈ میں ذکر کیا یعنی, لیکن مطلب جب اللہ کے رسول موجود ہیں تو اس وقت تو ہمارے پاس دین کے سورسز آج کے دور میں تو صرف یہی ہیں, قرآن سنت اور ان کی جو ایکسپلینیشن ہے حدیث میں آ جائے گی, ٹھیک ہے. لیکن جب پیغمبر کی ذات موجود ہے اس دنیا میں تو اس وقت تو پیغمبر ہمسیلف وہ جو بگیسٹ سورس ہے وہ ہے نا. حدیث تو یہاں مراد ہی نہیں ہے کہیں پہ بھی. نہیں مطلب نہیں حدیث نہیں لے رہا, بیسیکلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پیغمبر کی ذات موجود ہوتی ہے خود دنیا میں تو اس سے بڑی پیوریفیکیشن کیا ہو سکتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ واضح کرنا چاہ رہے ہوں کہ نہیں حضرت ابراہیم نے جب دعا کی تھی تو بیسیکلی بھی رسول کی بعثت نہیں ہوئی تھی, تو انہوں نے تزکیہ اینڈ میں ذکر کیا, لیکن اللہ نے تینوں مقامات پہ جب بیان کر دیا, جب آخری شریعت آ گئی ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں تزکیہ ہو چکا ہے, اب صرف کتاب اور حکمت رہ گیا جس تزکیہ رسول نے صحابہ کا کر دیا. تو اگر اس طرح ہم اسے لے لیں تزکیہ ہو تو نہیں چکا, یعنی وہ جب آیتیں نازل ہو رہی ہیں ایسا تو نہیں کہ تزکیہ ہو چکا ہے, انہوں نے تو تزکیہ کا باعث بننا تھا. تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تزکیہ کا ذکر پہلے آ گیا چونکہ تزکیہ ہو چکا ہے؟ وہ تو اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ تزکیہ تو ابھی ہونا باقی ہے, اس کا ذریعہ کتاب اور سنت ہے. نہیں سر وہ اس طرح آتا نا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے لوگ ہیں وہ تو بالکل سٹارٹ میں مان لے, یعنی ان کا تو تزکیہ ہو گیا, اب تو قرآن سلولی ریویلڈ ہوگا, یعنی حکمت بھی آئے گی آہستہ آہستہ. ابو بکر اور عمر کے تزکیہ کا اس آیت سے کیا لنک ہے؟ نہیں سر مطلب بیسیکلی بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب پیغمبر دنیا میں موجود ہیں تو تزکیہ تو مطلب پہلے دن سے ہی ہو رہا ہے, تزکیہ تو کافی لوگوں کا ہو بھی چکا ہے اور آہستہ آہستہ ہو بھی رہا ہے. دیکھیے تزکیہ کا آغاز ہوا ہے, ہو گیا ہے یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے. تزکیہ کا تو اصل میں آغاز, کیونکہ دیکھیں قرآن اور سنت نے وہ قرآن مجید کی آیات نے وہ تزکیہ کرنا ہے, وہ آپ کے علم کی پیوریفیکیشن کا نام ہے اور آپ کے عمل کی پیوریفیکیشن کا نام ہے. یہ تو زندگی پر ہونا ہے جب تک قرآن نازل ہو رہا ہے, اور ابھی وہ نازل ہونا شروع ہوا ہے, اس نے جب تک نازل ہو کے ختم نہیں ہو جانا اس وقت تک آپ کے تزکیہ سے پہلے دیکھیں نا مراد کیا ہے. تزکیہ سے مراد ہے آپ کا علم جو ہے وہ اس کی صحیح نشوونما ہو اور آپ کے علم کی صحیح نشوونما ہو, یعنی علم اور عمل کا تزکیہ یا مراد ہے. تو علم اور عمل کے تزکیہ کا ابھی تو آغاز ہوا ہے جب پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے قرآن مجید کے ساتھ. تو اس وجہ سے اس کی حکمت اگر آپ یہ بیان کریں کہ چونکہ پیغمبر کے بعثت ہوتے ہی تزکیہ ہونا شروع ہو گیا تھا یا ہو چکا تھا, تو یہ تو کوئی بہت موضوع نہیں لگتا اس آیت کی ترتیب کے لحاظ سے, کیونکہ اس کو تو ابھی اچیو ہونا ہے. ٹھیک ہے, یعنی پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دور صحابہ میں تزکیہ ہے اور جو آج تزکیہ ہے وہ دونوں سملر ہے, کوئی ڈفرنس نہیں ہے بیسیکلی, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. قرآن مجید کرنا ہے, وہ صحابہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کرنے کبھی نہیں بیٹھے تھے, انہوں نے تلاوت قرآن مجید کو پہنچانا تھا. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اگر آپ قرآن مجید کی جو بات ہے اس پر عمل کر لیں اور اس کے علم کو اختیار کر لیں تو اس سے آپ کا علم بھی پیوریفائی ہو جائے گا اور آپ کا عمل بھی پیوریفائی ہو جائے گا. یہ ایک کنسیپچول چیز ہے, یعنی علم کا تزکیہ کنسیپچول ہے اور عمل کا تزکیہ ایک پریکٹیکل چیز ہے, لیکن وہ حاصل کیسے ہونا ہے؟ قرآن مجید کے ذریعے سے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. بہت شکریہ سر. ہمارے پاس ایک اور سوال آ گیا بہت معذرت کے ساتھ. سرفراز صاحب پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, سوری آپ کو آخر وقت میں ڈسٹرب کر رہا ہوں. بس مجھے ایک چیز اکثر کھٹکتی رہتی ہے, وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جب ابھی آپ نے ذکر کیا تھا اتمام حجت کے اوپر کے اتمام حجت جو ہم نے پڑھا ہے, تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو بات آتی ہے اس میں تو قرآن میں تو بس یہی بات ہی پتہ چلتی ہے کہ ان کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دی اور اٹھا لی. لیکن جیسے ہم نے رسولوں کے بارے میں جو قرآن میں قانون بیان ہوا ہے کہ رسول جب اپنی تعلیم پوری دے دیتے ہیں, حجت تمام کر دیتے ہیں, تو پھر رسول غلبہ حاصل کر لیتے ہیں. تو غلبے والی بات جو ہے
وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہمیں نہیں ملتی. یہ کنفیوژن ذرا جو ہے یہ دور نہیں ہو پاتی کہ یہ اس کا کیا ہے پیچھے ایکچوئل کیا ہے. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غلبہ حاصل کر لیا تھا جو اس وقت کے لوگ تھے ان کے اوپر؟ دیکھیے یہ اس کا تفصیلی جواب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو رسول کے جو مکذبین ہیں، جو ان کو ڈینائی کرنے والے ہیں، ان کو ہیوملیٹ کر دیا جاتا ہے، ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رسول کے لوگوں کو غلبہ مل جاتا ہے یا وہ سرفرازی کے مقام پہ ٹھہرتے ہیں. تو یہ معاملہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے. آپ 50 ہجری کے 50 AD کے آس پاس آپ رخصت ہوئے ہیں. 68 AD یا 70 AD کے وہ ٹائٹس رومی کا حملہ ہوا ہے. آپ کو پتا ہے اس نے پھر ہیکل کو تباہ کر دیا. بالکل ان کو کہتے ہیں نا کہ ان کی جو انکار کرنے والے حضرت عیسیٰ کے، ان کو تہس نہس کر دیا تھا. تو یہ تو بالکل شروع میں ہو گیا. اس کے بعد جو دوسرا معاملہ سورہ اعراف میں بیان ہوا ہے وہ بھی حضرت عیسیٰ کے حوالے سے، ان کی قوم کے حوالے سے، وہ یہ تھا کہ ان کو قیامت تک باقی رکھا جائے گا اور ان کے خلاف جو ہیں وہ لوگ جو ہیں ان پہ مسلط کیے جاتے رہیں گے. ان کو کبھی ادھر ہجرت کروائی جائے گی، کسی اور جگہ پہ ہجرت کرائی جائے گی. اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس، کہیں پہ پناہ نہیں پائیں گے. کبھی ایک جگہ رہیں گے، کبھی دوسری جگہ رہیں گے. جلاوطنی ان پہ فرض کر دی گئی ہے اور یہ قیامت تک باقی رہے گی. اس طرح سے ان کو دو چیزوں کا سابقہ پیش آیا. ایک یہ کہ یہ ان کے جو حضرت عیسیٰ کے جو نام ماننے والے تھے وہ ٹائٹس رومی کے ہاتھوں ان کا معاملہ ہوا، وہ تہس نہس ہو گئے. اور پھر دوسرا یہ کہ چونکہ انہوں نے ایک 2000 سال کی تاریخ تھی، اس کے پس منظر میں انہوں نے ایک آخری جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے ان کا بھی انکار کر دیا. ان کے لیے خاص سزا جو تورات میں بھی بیان ہوئی ہے اور قرآن مجید میں سورہ اعراف کے آخر میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اب قیامت تک ان پر یہ جلاوطنی کا عذاب آتا رہے گا. اور ان پہ اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے جیسے سورہ بنی اسرائیل میں کہا ہے نا اولی بأس شدید، اپنے بندے مسلط کرتا رہے گا جو ان کو کبھی ادھر سے نکالیں گے کبھی ادھر سے نکالیں گے تا وقت یہ ہاں اپنی قومی حیثیت میں اگر وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کی ضروری ہے سب سے پہلے وہ حضرت موسیٰ کو مانے جس کو انہوں نے انکار کیا تھا. اس کے بعد پھر وہ حضرت عیسیٰ کو مانے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے. حضرت موسیٰ کو خیر وہ مانتے ہی تھے، یعنی دو پیغمبروں کو انہوں نے جھٹلایا تھا، حضرت عیسیٰ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر وہ ذلت سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ان دونوں کو ان کو ماننا پڑے گا. اس وجہ سے یہ تفصیل سے بات بیان ہوئی بھی ہے. لیکن اس میں سر یہ ایک بات جو لکھی ہوئی ہے قرآن میں کہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تک، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے قیامت تک ان کا غلبہ حاصل رہے گا. اب اس میں جو گاندھی صاحب کے ترجمے میں انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے وہ مجھے تھوڑا کنفیوزنگ، مجھے نہیں سمجھ میں آ پایا. مستقبرین کچھ مشکل اردو میں تھا، مجھے نہیں سمجھ میں آ سکا کہ وہ، اس لیے میں نے آپ سے یہاں پہ سوال کیا کہ شاید آپ اس کو زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکیں. وہاں پہ کون سے عیسائی ہیں جن سے مراد ہے کہ جن کا آخر، کون سے وہ عیسائی ہیں جو کہ قیامت تک جن کا غلبہ رہے گا؟ یعنی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو قومی حیثیت میں جب سے حضرت عیسیٰ رخصت ہوئے ہیں ان کے انکار کرنے والوں پہ ہمیشہ سے غلبہ رہا ہے. جو متبعین مسیح ہیں انہوں نے شاید ہو سکتا ہے یہ لفظ استعمال کیا، اتباع کرنے والے جو ان کے نام لیوا تھے ان کے انکار کرنے والوں پر ہمیشہ سے غلبہ رہا ہے. یہ چلا آ رہا ہے. آج بھی آپ دیکھیے تو اسرائیل جو ہے وہ مرہون منت ہے عیسائیوں کا ہی. اگر وہ نہ ان کو امریکہ کی طرف سے یہ سپورٹ حاصل ہو تو وہ اسٹیٹ تو نہیں قائم رکھ سکتے. اگر آپ ہسٹری میں یہ پہلی مرتبہ ان کا اسٹیٹ قائم ہوا ہے. ادروائز اگر آپ کبھی تاریخ پڑھیں، ہسٹری آف دا جوئش پیپل ایک بڑی مشہور کتاب ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ شروع سے لے کے آخر تک کہ کہاں کہاں ان کی ایگزائل، کہاں کہاں یہ گئے ہیں، پھر وہاں سے مارے گئے ہیں. ابھی اسی صدی کے شروع میں ہٹلر نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس سے پہلے آٹومن ٹرکس نے جو کچھ کیا، اور بھی بہت سارے اس کی ہسٹری کے وہ ہیں آپ کے لیے گوشے ہیں. لیکن یہ جہاں بھی ہوئے ہیں یہ ہمیشہ کرسچنز کے سبسروینٹ ہی رہے ہیں. تو اس کا تو یہ مطلب ہوا سر کہ یہ جو عیسائی ہیں یہ تو ٹرو عیسائی تو نہیں ہے. مطلب جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں وہ تو بیسکلی مسلم تھی. تو یہ جو عیسائی ہیں یہ تو وہ ٹرو عیسائی نہیں ہے. مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تو نہیں ہیں. جی اسی لیے قرآن نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا. قرآن نے کہا ہے کہ وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، جو آپ کے نام لیوا بھی ہیں، جو آپ کے متبعین، یعنی اس مفہوم میں ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کو، یعنی اگرچہ وہ ٹرو فالوورز تو نہیں ہیں، مراد یہ کہ وہ اس سے ڈیویٹ کر گئے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بہرحال وہ منسوب تو حضرت عیسیٰ سے ہی کرتے ہیں نا. یعنی ایسے ہی ہے کہ جیسے بگڑے ہوئے عیسائی ہیں ہم بگڑے ہوئے مسلمان ہیں. لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ انہوں نے عیسیٰ کا انکار ہی کر دیا ہو. وہ ان کے پھر بھی اس کئی گزری صورتحال میں بھی بہرحال وہ متبعین عیسیٰ ہیں، ان کے نام لیوا ہیں. اسی وجہ سے قرآن نے ورڈ استعمال کیا ہے اتبعوک فوق الذین کفروا. صحیح ٹھیک ہے. جزاک اللہ سر. بہت شکریہ. تھینک یو. محمد قاسم سردار پلیز اپنا سوال کیجیے.
सर ये इसी क्वेश्चन के ज़िम्न में सर ये जो कानून इत्माम हुज्जत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ना मानने वालों पे हुआ उसका आपने बताया अभी, तो सर उसमें ये है कि हज़रत ईसा को तो वो जो शुरू के थे मसलन बनी इसराइल उन्होंने नहीं माना, लेकिन अब उससे ये देखा जाए कि सर उससे आज के ईसाइयों आज के जो यहूदी हैं उनका क्या ताल्लुक है? भाई उनके बाप दादा ने गलती की तो अब उनके बच्चे वो सजा क़यामत तक भुगत रहे हैं, तो ये अल्लाह के उस वो जो कानून है कि कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा उसके मुखालिफ नहीं लगता? नहीं, इसलिए नहीं लगता कि ये कानून तो कौमी हैसियत में बयान हुआ है तौरात में भी और कुरान मजीद में, ये है ही कौम की हवाले से, और कौम में से अगर जो लोग इससे निकल के अपने आप को इसका इदराक कर लेंगे तो वो, मैंने अभी आपको बताया, वो पहला क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो ईसा को खुदा का प्रॉफिट मानेंगे। इस वक्त जूस तो नहीं मानते इस तरह से, ना ही वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से मानते हैं, यानी वो तो मिसाया का भी इंतजार कर रहे हैं। और फिर सबसे पहले इसका मतलब ये है कि वो अपने उन्हीं बाप दादा के प्रिंसिपल्स को या उनकी जो आइडियोलॉजी है उनको फॉलो कर रहे हैं। अगर वो उससे निकलना चाहते हैं कि जो उन्होंने गलती की थी, तो फिर अपने आप को उससे निकालेंगे तो आपसे वो उस जगह से निकल जाएंगे कि जहां वो इस कौमी तौर पे इस हजीमत का शिकार हो रहे हैं। वो तो अपने आप को उनके जानशीन समझते हुए वही काम कर रहे हैं, तो ये तो ऑल द मोर रीजन कि उनके साथ मामला भी वही किया जाए। तो सर फिर यही काम तो फिर मुसलमान करते हैं कि जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इत्माम हुज्जत किया है तो हमें भी हक है कि हम अपनी मुस्लिम रियासत को एक्सपेंड करें, फिर तो दोनों कोहेरेंट है बात, फिर वो उनकी बात बिल्कुल ठीक है, दाइश और दो तालिबान। बातें अलग अलग है, देखिए दो बातें अलग अलग है। पहले आप ये देखिए कि बनी इसराइल के लिए खास कानून है, बनी इसराइल को लिए खास कानून है। एक 2500 साल तक एक ऐसी उम्मत को उठाया गया जिसमें सैकड़ों पैगंबर आए और कम से कम 2 या 3 बड़े रसूल आए, जिनको एक खास तरीके से उनकी हिस्ट्री थी, उस बुनियाद पे उनको बात हकायक की ताबीर दी गई, फिर उनको आखिरी एक मौका दिया गया, एक इतना बड़ा पैगंबर भेज के उनको इतने बड़े मौजज़ात दिए गए कि वो अपनी इस नींद से जागें। तो उनकी एक तारीख के लिहाज से ये उनका एक खुसूसी कानून है जो कि उनके बारे में बयान हुआ है। कुरान मजीद ने कोई इसमें या तौरात ने कोई लगी लिपटी नहीं रखी, ये कहा गया है कि तुम्हारी ये तारीख है, तुम्हें शहादत के मनसब पे बतौर कौम के फायज कर दिया गया, बनी इसराइल को ये कहा गया और 2000 साल तक फायज रखा गया है। और इसमें तुम्हारा मामला ये था कि आज़ो मूसा, तुमने मूसा को अजियत दी। फिर ये है कि लोइनल्लज़ीना कफरू अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम, बनी इसराइल पर जो उनके 2 बड़े पैगंबर थे हजरत दाऊद और हजरत ईसा, उन्होंने लानत की और उनके इन रवैयों की वजह से। तो ये पहले आप ये समझ लें कि कंपैरिजन से पहले कि बनी इसराइल के साथ जो मामला तौरात में और कुरान मजीद में किया गया वो है क्या, वो इस तरह का बिल्कुल सिंपल नहीं है जैसे बनी इस्माइल है। उसमें तो देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं एक लंबे अरसे के बाद, हजरत इस्माइल के बाद 2,000 साल के बाद जाके, और फिर जाहिर एक उम्मत को उठाया गया, उसको एक जिम्मेदारी दी गई है। इसके बरखिलाफ बनी इसराइल जो हैं वो बहुत सारे पैगंबरों के औलादों में से हैं जो उनके पास आई हैं, उन्होंने उनके साथ जो रवैया अख्तियार किया है। और आपने बल्कि आप देखिए वो जो उनकी मशहूर प्रेयर है, इसमें वो ये कहते हैं कि जो आप करेंगे वो सातवीं जनरेशन तक उसका सिन आप तक पहुंचेगा। वो इसी कानून की वजह से है जो बनी इसराइल के साथ खास है। इसी वजह से देखिए उनके साथ ये खास मामला रखा गया कि क़यामत तक उनको बाकी रखा गया और कहा गया कि अल्लाह ताला ये देखे ना सूरह हशर में क्या गया कि अल्लाह ताला का अगर आपके बारे में ये फैसला ना हो गया होता, लौला अन कतबल्लाहु अलैहिमुल जला लअज़्ज़बहुम फिद दुनिया, अल्लाह ताला ने अगर आपके लिए जलावतनी फर्ज ना कर दी गई होती तो दुनिया में आपको अजाब देके जैसे बाकी कौमें खत्म की आपको भी खत्म कर दिया जाता। तो ये बनी इसराइल की खुसूसी हैसियत की वजह से ये पूरे का पूरा एक्सेप्शनल केस है जो बयान हुआ है। इसको अगर आप इसकी तफसीलात से नहीं समझेंगे तो फिर ऐसे ही महसूस होगा कि जैसे उनके साथ कोई अलग मामला किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर। सिर्फ एक सवाल रहता है फेसबुक के ऊपर, वो सवाल ये कर रहे हैं कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनकी इत्माम हुज्जत पूरी हुई तो वो कह रहे हैं कि इसमें डिले क्यों हुआ, एक ये बात। दूसरी बात कि वो आसमान पर उठा लिए गए, ऐसा क्यों हुआ? क्या कुरान में इसके मुताबिक कोई हमारे पास रहनुमाई मिलती है? नहीं, ये तो देखें हम तफसील से बता चुके हैं, मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले दे रहा हूँ कि आसमान पे तो वो नहीं उठा लिए गए, उनको जो अल्फाज है वो ये है कि इन्नी मुतवफ़ी का वराफ़ियो का इलैया, उनको वफात दी गई और उनकी जो डेड बॉडी थी वो उठा ली गई। मतलब ये है कि उसको जो जूस के कब्जे में नहीं आने दिया गया क्योंकि इसका इम्कान था कि वो लाश को मस्त करते थे, ऐसा नहीं था कि उनको जिंदा उठा लिया गया। इस पर चूंकि तफसील से मैं बहुत दफा और मौके पे गुफ्तगू कर चुका हूँ, तो आप रेफर कर सकते हैं उनको उन लेक्चर्स की तरफ ईसा की वफात से मुतल्लिक है। पहला सवाल मैं भूल गया, आप उसका पहला हिस्सा क्या था कि उनकी इत्माम हुज्जत में डिले क्यों हुआ? नहीं, लेकिन ये तो किसी ने नहीं कहा कि इत्माम हुज्जत में डिले हुआ है, वो तो अपनी जिंदगी में इत्माम हुज्जत करके उनको वफात दी गई है, उसी के बाद उनको ये मामला किया गया, उसी के बाद टाइटस रूमी का वो हमला हुआ है
जिसने फिर हैकल को तबाह किया। 70 AD में वाक़या हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि उनकी इस्लामी हुजूर में कमी रह गई थी। आप ये कह सकते हैं कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दार हिजरत मैसर आ गया था, वो मदीना चले गए थे जहाँ पे उन्होंने अपना इक़्तिदार कायम कर लिया था, तो ये मामला हज़रत मसीह के साथ नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक हुज्जत तमाम करने का ताल्लुक है, वो तो उन्होंने कर दी थी, जैसे कि तमाम रसूलों ने की है। ये गलतफहमी है अगर किसी को। जी, लेकिन उनके अज़ाब में थोड़ा टाइम, वो ये पूछना शायद ये चाह रहे हैं कि उनके क्या है, देखिए इधर वो रुखसत हुए हैं 50-55 के आसपास। ये जो बाइबल के बारे में ज़ाहिर है कि बहुत सारे मुतज़ाद हैं कि वो कब, और 70 हिजरी में उनका हमला शुरू हो गया। यानी ये तो असल में सिर्फ तैयारी का वो पीरियड था कि ये कहा गया था कि ये इनको तहस-नहस कर दिया जाएगा। तो ये कोई खास इसमें डिले नहीं है। डिले तो तब होना कि एक चीज खत्म हो गई है, मर मिट गई है, अब उस पर अभी आपकी याद भी नहीं रही है, उसके बाद उस पर कोई एक्शन हो रहा है। ये तो पैरेलल शुरू हो गया था एक्शन। और अगर आप बाइबल हिस्ट्री को पढ़ें, मुझे याद पड़ता है बाज हमारे जो स्कॉलर्स हैं हमारे अपने इंस्टीट्यूट में, उस पे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इवन इन दीज 15-20 ईयर्स जो इंटरनल जो चीजें शुरू हो गई थी, जिसके नतीजे में प्रोसिक्यूशन शुरू हो गई थी और बहुत सारे मामला उनके बारे में सामने आने शुरू हो गए थे, तो बाइबल हिस्ट्री, जूइश हिस्ट्री बयान करती है कि एक स्मॉल लेवल पे एक्चुअली वो काम शुरू हो गया था। ये तो जो टाइटस रूमी का हमला है, दैट वाज अ मेजर थिंग दैट हैपेंड। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद सलीम, हमारे उस्ताद मोहतरम। आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए और बड़े अच्छे डिस्कस हुए। अब हमारे पास और कोई सवाल नहीं है। चलिए, इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते जी मुलाकात होगी और उस वक्त के लिए खुदा हाफ़िज़।